अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की नावल आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही लॉन्ग नावल है और मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है, एज डिफरेंट बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नावल है। और क्योंकि इस नावल का सीज़न 1 भी मैंने रीड की थी, आप लोगों ने सभी ने खूब पसंद किया है। इसी उम्मीद के साथ ये नावल भी आप लोगों को इसका सीज़न 2 ज़रूर पसंद आएगा। इस नावल को आप लोग खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस नावल के बारे में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं नावल की जानिब। वो आपके साथ रहती है या नहीं यह तो वक्त बताएगा। बस मेरी यह दुआ है आगे जो भी हो उसमें आपको दोबारा किसी तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। माजी की यादें बहुत तकलीफ़देह होती हैं, जिसका अच्छे से अंदाज़ा रात के वक्त या तन्हाई में ज़्यादा महसूस होता है। पाकीज़ा अपनी बात कहकर किचन से बाहर चली गई। उसकी बातों ने कुछ पल के लिए ऐबक के दिमाग को मफलूज कर दिया था। पागल है। ऐबक अपना सर झटक कर कमरे में आया जहाँ महारोश बेड पर बैठी थी। तुम्हारी बहन भी है, तुमने कभी बताया नहीं था। महारोश ने नचाते हुए भी पूछ लिया। जानकर तुमने क्या करना था? ऐबक ने उल्टा उससे सवाल दागा। अचार डालना था, महारोश दबकर बोली। अचार क्यों? ऐबक नासमझी से उसको देखने लगा। गो टू हेल, महारोश टंटलाकर बोली। तभी दरवाज़ा नॉक करके मुलाजिमा अंदर आई। साहब, कोई यमान मुस्तकीम आए हैं, मुलाजिमा ने बताया तो महारोश एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मेरे बाबा। महारोश आहिस्तगी से बड़बड़ाती भागकर कमरे से बाहर निकली। ऐबक संजीदगी से बस उसका अंदाज देखता रह गया। आपको मेरी याद आ ही गई, महारोश यमान के सीने से लगती शिकवा भरे लहजे में बोली तो यमान ने उसका माथा चूमा। कोई बाप अपनी बेटी को भूलता है क्या? यमान ने मुस्कुराकर कहा। आपको पता? महारोश का लहजा नाराज़गी से भरपूर था। अस्सलामुअलैकुम अंकल, मेरा नाम पाकीज़ा है। यमान के आने का सुनकर पाकीज़ा भी बाहर आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बच्चे? यमान ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, और आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाएं। पाकीज़ा ने बैठने का इशारा किया, जिस पर महारोश ने अपनी लापरवाही को खुद जी भर कर कोसा। अस्सलामुअलैकुम। ऐबक भी बाहर आता संजीदा अंदाज में सलाम करने लगा। वालेकुम अस्सलाम, जवाब भी संजीदगी में दिया गया। अम्मी नहीं आई आपके साथ? रोज़ या ज़मान, लाला भी नहीं? महारोश ने पूछा तो उस्मानी लाला पर पाकीज़ा के कान खड़े हुए। तुम्हारा लाला मसरूफ़ था। रोज़ का भी यही हाल था, पर अरोश का इरादा आने का था, मगर आप ही ऐशा आई हैं तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। यमान ने बताया। ऐशा फूफो आई है। ग्रेट, मुझे मिलना है उनसे। बहुत साल हुए हैं, मैं नहीं मिली उनसे। महारोश अचानक पुरजोश होती मुस्कुराकर बोली तो ऐबक हौंक बना उसके गालों पर पड़ते डिम्पल्स देख रहा था, जो वो इतने वक्त रहने के बावजूद भी उसको देखने का मौका नहीं मिला था। उसको आज एहसास हुआ कि वह जितना अरसा यहाँ रही थी, वो कभी हंसी तो क्या मुस्कुराई तक नहीं थी, मगर अपने बाप को देखकर उसका चेहरा चमक रहा था। बात करने का अंदाज तक हर चीज़ बदल गई थी। जलन का एक एहसास पूरी शिद्दत से ऐबक को महसूस हुआ था। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात यकदम फैल गए थे। वाओ, तुम्हारे डिम्पल्स भी हैं, इम्प्रेसिव। पाकीज़ा होंठों को गोल शेप देती बोली तो महारोश महज मुस्कुराई। तुम मेरे साथ चलना 3 दिनों के लिए, यमान ने मुस्कुराकर कहा तो ऐबक ने एक झटके से अपना सर उठाया। यह नहीं चलेगी आपके साथ, ऐबक जल्दी से बोला। वजह? यमान ने संजीदगी से पूछा। मेरी बीवी है यह, मेरी इजाज़त के बिना ये अपनी जगह हिलेगी भी नहीं, ऐबक ने कहा तो महारोश ने तेज़ नज़रों से उसको घूरा, मगर यमान की मौजूदगी का एहसास किए वह चुप रही। इजाज़त दो रोश को, पर मैं आज अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा, जिस तरह मैंने बिना कोई बहस के अपनी बेटी हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले की थी। उम्मीद है तुम भी कोई वावेला नहीं करोगे। यमान का अंदाज दो टूक था। मैं खुद मिलवाने ले आऊँगा एक दिन के लिए, ऐबक ने कहा। मैं आज जाना चाहती हूँ, महारोश ने संजीदगी से कहा। मुझे कल हॉस्पिटल जाना है। ऐबक को ठीक से कोई बहाना नहीं मिला। तो चले जाना। कौन सा? हर बार मैं चलती हूँ और डॉक्टर्स ही यहाँ आते हैं, तुम वहाँ जाने की जहमत नहीं करते? महारोश ने तंज किया। रोश, यमान ने तंबीह करती नज़रों से उसको देखा तो वह चुप हुई। देखें अंकल, 3 दिन बहुत होते हैं, एक दिन काफ़ी होता है। मैं ले आऊँगा जब ये पट्टी उतर जाएगी। ऐबक ने अपने कंधे और बाजुओं की तरफ इशारा किया तो यमान को एहसास हुआ उसने सारी बात जानने के बावजूद भी ऐबक से खैरियत दरियाफ्त नहीं की थी, चाहे जो भी अब वो उसकी बेटी का शौहर था। ठीक है, यमान ठंडा पड़ गया। नहीं बाबा साईं, मुझे आपके साथ चलना है, सबसे मिलना है। यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे बस आपके आने का इंतज़ार था। अब आप आए तो मुझे साथ ले चलें। महारोश जल्दी से अपनी जगह से उठकर बोली तो पाकीज़ा ने ऐबक को देखा।
जो सपाट तासुरात सजाए माह रोश को देख रहा था। रोश, अभी तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। ऐबक हमारी तरफ तुम्हें ले आएगा, यमान ने नर्म लहजे में कहा। ऐब कुछ नहीं लगता ये मेरा, मैं उसके हुक्म की गुलाम नहीं हूँ। आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, यह ज्यादती है। मुझे ऐसे इंसान के साथ रहने पर मजबूर कर रहे हैं जिसको मैं पसंद तक नहीं करती, जिससे मुझे नफरत है, हद दर्जा नफरत। महारोश चीखकर कहती अंदर भाग गई थी। ऐबक हकदक उसके लहजे में अपने लिए नफरत को महसूस कर रहा था। उसकी बातों ने परेशान यमान को भी कर दिया था। उसको अपना यहाँ आना सरासर बेवकूफ़ी लगा था। यमान मुस्तकीम, जानी पहचानी आवाज़ पर यमान चौंक कर पलटा था, जहाँ मिसेस गाजियान मुस्कुराकर उसको देख रही थी। इनको क्या हुआ? पाकीज़ा को मिसेस गाजियान का मुस्कुराना समझ नहीं आया, जबकि ऐबक एक नज़र सब पर डालता घर के बाहर के रास्ते निकल पड़ा। माह रोश की बातों ने आज उसके असाबों को झंझोड़ कर रख दिया था। रोज़ी, यमान के लहजे में हैरानी वाज़ेह थी। भूल गए ना तुम मुझे? मिसेस गाजियान उसके गले मिलती बोली। यमान बिना लगी लिपि बोल तो उसकी इस कदर साफ गोई पर पाकीज़ा की हंसी छूट गई, मगर उसको तजस्सुस भी था कि वह दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। बैठो, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, मिसेस गाजियान ने कहा। नहीं, मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया था, अब निकलूंगा। यमान ने सहूलत से इनकार किया। नाराज़ हो, मैं तब परेशान थी, तब मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए खुदा हाफिज। यमान संजीदगी से कहता जाने के लिए पलटा तो सामने पाकीज़ा खड़ी थी। रोश का ख्याल रखना। यमान उसको देखकर मुस्कुराकर बोला तो जवाबन पाकीज़ा ने मुस्कुराकर सर असबात में हिलाया। यमान के जाने के बाद मिसेस गाजियान अपने कमरे में आई थी। उनके चेहरे पर नाफहम तासुरात थे, जैसे हर चीज़ वो तहस नहस करना चाहती हूँ। आज वही यादें उनके दिमाग में ताज़ा हुई थी, जिन यादों ने उनके अंदर शोले भड़काए थे। कुछ अरसा पहले यमान अपने ऑफिस में सर हाथों गिराए बैठा था, जब रोज़ी अपनी हील की टिक टिक करती अंदर दाखिल हुई थी। तुम यहाँ? यमान रोज़ी को अपने सामने देखकर थोड़ा हैरान हुआ। बात करनी है तुमसे, रोज़ी ने संजीदगी से कहा। अभी नहीं कर सकता, यमान ने टाला। वो पहले ही अरोश के यूं हॉस्पिटल से चले जाने की वजह से परेशान था। वह नहीं जानता था अरोश क्यों उसके साथ ऐसा कर रही। अब तो दोनों का निकाह भी हो गया था, फिर क्या वजह थी जो वह यूं उसको तड़पा रही थी। यमन आईनो ओढ़ते, रोज़ी ने संजीदगी से कहा। रोज़ी प्लीज़ गो। यमान को अपना सर दर्द से फटता महसूस हुआ। मुझे पता चला है तुम अब बिल्कुल ठीक हो, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करना होगी, रोज़ी ने हाकिमाना लहजे में कहा। तो यमान हैरत से पहली बार सर उठाकर देखा तो एक लम्हा लगा था उसको सारी बात समझने में। आर यू प्रेग्नेंट? उसका भरा हुआ वजूद देखकर यमान समझ तो गया, मगर जो उसने अल्फाज कहे तो फिर भी अपनी गलत फहमी समझकर उससे पूछ बैठा। हाँ, रोज़ी जवाब देती नजरें चुराने लगी। तो यह किस हक से कहा कि अब हमारी शादी हो सकती है? यमान अजीब नज़रों से उसको देखने लगा। मैं सिकंदर को छोड़ सकती हूँ, वैसे भी मुझे उसकी या किसी की दूसरी बीवी बनना पसंद नहीं, रोज़ी ने मगरूर लहजे में कहा। और यह बच्चा? यमान ने अफसोस भरी नज़रों से उसको देखा। सिकंदर की शादी को 5 साल हो गए हैं, उसको कोई औलाद नहीं हुई। अच्छा है, ये बच्चा वो अपने पास रख ले, रोज़ी बेरहमी से बोली। तुम्हें अगर किसी की दूसरी बीवी बनना पसंद नहीं तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ऑलरेडी निकाह कर चुका हूँ उससे, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। यमान अरोश को अपने तसव्वुर में लाए बोला तो रोज़ी फटी फटी नज़रों से उसको देखने लगी। क्या बकवास है यमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रोज़ी चीख पड़ी। हमारे दरमियान जो कुछ भी था मैं वो ख़त्म कर चुका था। तुम भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी हो, तो यहाँ मेरे पास आने का तुम्हारा कोई जवाज़ नहीं बनता। अल्लाह अगर औलाद की नेमत से नवाज रहा है तो उसकी कदर करो, यमान संजीदगी से दो टूक लहजे में बोला। हुइशी, रोज़ी के लहजे में नफरत साफ आया थी। अरूश यमन मुस्तकीम, यमान जब के आलम में बोला था। दिलावर अंकल की बेटी, वह जो पर्दा करती है। रोज़ी का माथा ठनका। हाँ, यमान ने महज इतना कहा। उसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ा। रोज़ी पागल होने के दर पर थी। किसी ने किसी को नहीं छोड़ा, और अब प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, यमान बेजारी का मुजाहरा करता बोला। दोनों को मैं देख लूंगी, रोज़ी वान भरी नज़रों से उसको देखकर कहती ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके जाते ही यमान ने ठंडी सांस खारिज की। अरोश और महारोश 1 सालों पहले जीत गई थी, दूसरी को जीतने में कभी नहीं दूंगी। मिसेस गाजियान नफरत भरे लहजे में खुद से कहती अपना सेल फोन उठाए एक नंबर डायल करने लगी। अब हमें यकीन नहीं आ रहा, शाजी के बच्चे ने हमारे बारे में ऐसा कहा भी कैसे? और अब वो कमीना चाहता है हम उससे शादी करें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हुरम दुरैद शाह हैं, हम उस लूले से शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। और अम्मा साईं खबरदार, जो आपने बाबा साईं के सामने उसके हक में कुछ कहा भी तो। हुरम सारी बात जानने के बाद अपने कमरे में यहाँ से वहाँ टहलती हरीम को बातें सुनाने लगी, जो गुस्से भरी नज़रों से उसको देख रही थी। हुरम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये कैसी लैंग्वेज हो गई है तुम्हारी? हरीम ने उसको झिड़का।
अम्मा साईं, हमारा खून खौल रहा है। आपको अंदाज़ा है उस लफ्टर ने हमारे बारे में क्या गोहर अफशानी की है। खुर्रम उसके पास बैठकर बोली, आजकल तुम बहुत गालियां देने लगी हो। हरीम ने तंबीह करती नज़रों से उसको देखा। उस शाजी के बारे में बात करना ही नहीं चाहते तभी तभी हम, क्योंकि हमारी ज़बान से ऐसे ही अल्फाज बरामद हो रहे हैं। हमारे अंदर शिद्दत से ख्वाहिश जागी है कि वह हमारे सामने होता, पहले हम उसका सर मुंडवाते, उसके बाद गला दबा देते। खुर्रम हाथों की मुट्ठियों को भींचकर बोली तो हरीम ने नफ़ी में सर को जंबिश दी। शाजी नहीं यहाँ, इस्लामाबाद में है। माही की अचानक आवाज़ पर हरीम शर्म से पानी पानी हो गई थी। वहीं खुर्रम बिलावजह खिजलत का शिकार हुई। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। दोनों ने एक साथ सलाम किया। वालेकुमुस्सलाम। हरीम, तुम्हें अम्मा साईं बुला रही हैं। माही हरीम को देखकर कहती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। शर्मिंदा कर दिया तुमने हमें उनके सामने। हरीम काट भरी नज़रों से खुर्रम को देखकर बोली तो उसने मुंह बसोरा। हमें क्या पता था वो अचानक छापा मार देगी। वैसे भी हमने कुछ गलत नहीं किया, बस अपने दिल के अरमान को लफ्ज़ों की शक्ल दी थी। खुर्रम सर छटक कर बोली तो हरीम बस उसको देखती रह गई। तुम्हारी शादी किससे होगी इसका फैसला हम बड़े करेंगे। यहाँ लड़कियों की रजामंदी नहीं पूछी जाती। हरीम ने संजीदगी से कहा, ऐसा आपके ज़माने में होता होगा, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होगा। हम बात करेंगे बाबा साई से। खुर्रम मजबूत लहजे में बोली, शर्म करो लड़की, ज़ात होकर अपने बाप से मुंह फाड़कर शादी की बात करोगी। हरीम ने अफसोस से उसको देखा। मुंह फाड़कर नहीं, खोलकर कहेंगे। खुर्रम की बात पर हरीम ने अपना माथा पीटा। अच्छा होता जो तुम्हारी मंगनी भी बचपन में हो जाती, ऐसा स्यापा तो न होता फिर। हरीम परेशान लहजे में बोली तो खुर्रम ने आंखें घुमाई। आप लोगों की बातों और फैसलों से अल्लाह बचाए। आज एहसास हो रहा है किसी गांव में पैदा होना कितना बड़ा जुर्म है। मतलब हद हो गई, दुनिया जाने कहाँ से कहाँ पहुंच गई और आप सबके मसले का हल एक, यहाँ बच्ची पैदा हुई, वहाँ उसकी मंगनी भी हो गई। खुर्रम ने सर छटक कर बोली तो हरीम उसको आंखें दिखाती उसके कमरे से चली गई। शाजी के बच्चे, तुम्हें हमारे इर्तिकाब से कोई नहीं बचा सकता। हरीम के जाते ही खुर्रम को गुस्सा फिर से ऊद आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़मीनों पर आने की। जुरैद ने अपने सामने आकिफ को देखा तो वह गुस्से से बाहर हुआ। खुर्रम चाहिए हमें, वह हमारे खान। बकवास बंद करो और खबरदार जो अपनी गंदी ज़बान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो। आकिफ कुछ कहने वाला था जब जुरैद ने दरमियान में उसकी बात काट कर वार्न किया, वह तुम्हारी बेटी नहीं, मेरे भाई की बेटी है। सालों से वह तुम्हारे पास रही, मगर अब उसको हमारे पास आना चाहिए। आकिफ तंजिया नज़रों से उसको देखकर बोला तो जुरैद ने हाथों की मुट्ठियों को भींचा। खुर्रम मेरी बेटी है, समझ आई बात, अब दफ़ा हो जाओ, उससे पहले मैं आपे से बाहर हो जाऊं और तुम्हारी लाश लोग अपने कंधों पर उठाएं। जुरैद ने सख्त लहजे में कहा, तुम खुर्रम की शादी हमारी मर्जी के बिना नहीं करवा सकते। आकिफ ने कहा तो जुरैद तंजिया हंस दिया। ओह, तो तुम्हें पता चल गया, अच्छी बात है, मगर मेरी बात सुन लो। अपनी हैसियत और मेरी हैसियत जानकर बकवास करो। खुर्रम मेरी बेटी है, तुम्हारे खबीस भाई की वो कुछ नहीं लगती। समझ आई मेरी बात? जुरैद ने संजीदा लहजे में कहा। तुम हवेली वालों ने बहुत अपनी मनमानी कर ली, मगर वह होगा जो हम चाहते हैं। खुर्रम को हमारे पास ही आना है, वह हमारे खानदान की बेटी है, हमारे खानदान की। आकिफ अपने सीने पर हाथ मारकर बोला, शादी पर आ जाना, क्योंकि अब जल्दी में अपनी बेटी की शादी करवाने वाला हूँ। जुरैद पुरसुकून लहजे में कहा, हम इस बार खामोश नहीं रहेंगे। आकिफ ने चीख कर कहा, जाओ यहाँ से। जुरैद उसकी बात नज़रअंदाज करता बोला, तुम सबको मैं देख लूंगा। आकिफ धमकी आमेज लहजे में कहता दंदनाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। उसकी गाड़ी के पास कोने में खड़ी शाजिम की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें ड्राइविंग सीट पर बैठा शाजिम शैतानी मुस्कुराहट से आकिफ की गाड़ी को दूर जाता देख रहा था। कुछ दिन कबल। कौन? आकिफ ने मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल देखी तो रिसीव किए बोला, यह जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। शाजिम ने आराम से कहा, फिर कॉल क्यों की? आकिफ नासमझी से बोला, सुना है तुम एक नंबर के बेगैरत इंसान हो। शाजिम मज़ा से बोला, क्या बकवास है यह? आकिफ आग बगूला हुआ। रिलैक्स अंकल, आकिफ जानी, मैं तो जस्ट एक बात कही। दरअसल आप शायद एक भूल गए हैं कि आपके खबीस उल्लू के पट्टे बेरहम सफाक जानवर मरहूम भाई की एक बेटी भी है, जिसको कोई और पाल पोस रहा है। अनकरीब उसका निकाह है, तो वारिस तो आप हैं, फिर यह फैसला कोई और क्यों ले रहा है? अगरचे यह निकाह हो गया तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? हर कोई आप पर थू थू करेगा कि आकिफ शाह अपने बड़े की बेटी को यूं दूसरों के सहारे छोड़कर खुद जगह जगह मुहमारी कर रहा है। शाजिम आहिस्ता आहिस्ता से बड़े प्यार से उसको हकीकत सुना रहा था, जिस पर आकिफ चंद पल कुछ बोलने के काबिल न रहा। यह सब तुम्हें कैसे पता चला? और हो कौन? मेरे खैरख्वाह तो नहीं तुम? आकिफ सारी बात सुनने के बाद बोला, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ या खून का प्यासा?
فی الحال یہ بات میٹر نہیں کرتی، میٹر جو بات کرتی ہے وہ تمہاری عزت ہے جو اس وقت کسی اور جگہ پر ہے۔ اگر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے تو اپنی بھتیجی کی شادی روک لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ شاذم آرام سے کہتا کال کٹ کر کے اپنے موبائل سے سم نکال کر اس کو توڑ دیا۔ بڑے بابا سائیں، ویسے نہیں تو ایسے، میں نے بول دیا تھا، حور کی شادی میں کسی سے ہونے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پھر کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ شاذم تصور میں درید سے مخاطب ہوتا بولا، بڑا جلد باز نکلے انکل جانی تو، ویل جو بھی اچھا ہے میرے لیے۔ شاذم بڑبڑاتا اپنی گاڑی سٹارٹ کی، اس کو اب درید کے ری ایکشن کا انتظار تھا۔ وہ سنو، یہ ڈریس پکڑو۔ مسز غازیان ماہ روش کے کمرے میں داخل ہوتی بولی، جو ابھی اپنا منہ دھو کر واش روم سے باہر آئی تھی۔ کس کا ڈریس ہے یہ؟ ماہ روش ایک نظر بیگ پر ڈالتی سپاٹ لہجے میں بولی، میری فرینڈز آنے والی ہیں جو تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے جلدی سے یہ ڈریس پہن لو، بیوٹیشین بھی آتی ہوگی، میری ناک نہ کٹوا دینا۔ مسز غازیان ہتک آمیز لہجے میں بولی، آپ کی فرینڈز مجھے کیوں دیکھنا چاہتی ہیں؟ دوسرا سوال، چھوٹی بچی نہیں ہوں جس کو ہر بات وضاحت دے کر بتائی جائے، اس لیے جو کہا اس پر عمل کرو۔ مسز غازیان نے طنزیہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مگر آپ یہ اپنا ڈریس لے جائیں، میرے پاس اپنے کپڑے ہیں۔ ماہ روش نے کہا، ریئلی تمہارے اپنے کپڑے؟ مسز غازیان اتنا کہتی زور سے ہنسی تو ماہ روش عجیب نظروں سے ان کو دیکھنے لگی، جیسے ان کے ہنسنے کی وجہ جاننا چاہ رہی ہو۔ تمہارے اپنے کپڑے ایسے ہی ہوں گے، رائٹ، اور حلیہ بھی یقیناً ایسا بنا کر آؤ گی۔ مسز غازیان نے حقارت سے اس کو دیکھ کر کہا، جو گلابی رنگ کے فراق اور پاجامے میں ملبوس تھی، دوپٹہ ہمیشہ کی طرح حجاب کی صورت میں پہنا ہوا تھا اور چہرہ ہر مصنوعی آرائش سے پاک تھا۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، ماہ روش نے آرام سے کہا، ایسے حلیے میں آ کر ہمارا نام خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے جو ڈریس دیا ہے وہ پہن کر آنا، اور میں کوئی بحث نہیں چاہتی، میرے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں، اور جو میری فرینڈس آ رہی ہیں کافی کلاس اور سٹائلش ہیں، سبھی کیئرفل، مجھے ان کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ مجھے تم جانتی نہیں۔ مسز غازیان وارن کرنے والے انداز میں کہتی باہر چلی گئی۔ عجیب عورت ہے، ماہ روش سر جھٹک کر بڑبڑاتی بیڈ پر پڑا بیگ اٹھا کر اس میں ڈریس نکالا تو اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پوری کھل گئی۔ واٹ دا، ماہ روش آنکھیں پھاڑے بلیک رنگ کی میکسی دیکھنے لگی، جس کا گلا آگے اور پیچھے سے بہت ڈیپ تھا، بازو تو سرے سے تھے ہی نہیں، سلیو لیس میکسی تھی جس کو پہننا اور نہ پہننا ایک برابر تھا۔ مجھے اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں ایسا گھٹیا ڈریس ہرگز نہیں پہنوں گی۔ ماہ روش نفرت سے بڑبڑاتی اس میکسی کو دور پھینکا جو کمرے میں اندر داخل ہوتے ایبک کے پیروں کے پاس گرا۔ بات جاری ہے، تیرا ہوں جان لے سیزن 2 آف حال دل تحریر، رمشا حسین، ایپیسوڈ 42، ماہ روش اینڈ ایبک اسپیشل۔ کیا ہے یہ؟ ایبک میکسی اٹھاتا ماہ روش سے پوچھنے لگا۔ وہ اب پلاسٹر اور پٹی کے بغیر تھا، اس لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا، پر ایک چیز ماہ روش نے نوٹ کی تھی اور وہ تھا ایبک کا لڑکھڑانا، مگر اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ اپنی ماں سے پوچھو جس نے مجھے یہ ڈریس تھمایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا میں اس کو پہن کر باہر ان کی فرینڈز کے سامنے جاؤں۔ ماہ روش ناگوار لہجے میں بتانے لگی تو ایبک نے وہ ڈریس فولڈ کے بیڈ پر پھینکی۔ لسنا، اگر تم نے یہ سوچا ہے میں یہ ڈریس پہنوں گی تو تمہاری سوچ ہے۔ ماہ روش نے ایبک کو اپنے پاس آتا دیکھا تو انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی، شو یور ڈمپلز۔ ایبک اس کے روبرو کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا تو ماہ روش نے بے ساختہ اپنا چہرہ دور کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ایبک ڈرنک کر کے آیا ہے، اس لیے وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے سائڈ پر ہونے لگی۔ جب ایبک نے اس کے دونوں بازو کو دبوچا، سنا نہیں کیا؟ ایبک نے سخت لہجہ اپنایا۔ ماہ روش انجان بنی۔ آئی سے شو یور ڈمپلز، ایبک تھوڑی اونچی آواز میں بولا۔ آر یو میڈ؟ ماہ روش نے دانت پیس کر اس کو دیکھا۔ شو یور ڈمپلز، ایبک کی ایک ہی رٹ، گو ٹو ہیل۔ ماہ روش اس کو پیچھے دھکیل کر غصے سے بولی، مگر اس کے جانے سے پہلے ایبک نے دوبارہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ تم نے شراب پی ہے نا؟ ماہ روش افسوس سے اس کو دیکھ کر بولی، کیا تمہیں اسمیل آ رہی ہے؟ ایبک حیران ہوتا اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے کرتا گہرے سانس لے کر چیک کرنے لگا۔ دماغ میں چڑھ گئی ہے۔ ماہ روش کو اس کی حرکتیں پاگلوں جیسی لگی۔ میں نے شراب نہیں پی، بس اس کو ٹیسٹ کیا تھا، ایبک نے بتایا، مطلب شرابی بھی ہو؟ ماہ روش نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا۔ کیا؟ ایبک نے اپنا کان اس کے سامنے کیا تو ماہ روش نے گہری سانس خارج کیے خود کو پرسکون کیا۔ شراب حرام ہے، ماہ روش نے بتایا تو ایبک آئیبرو اچکا کر اس کو دیکھنے لگا۔ تو کیوں پی؟ ماہ روش نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ تمہاری بات دل پر ٹھہا کر کے لگتی ہے، اینڈ یو نو مس حزابن، جب تم نفرت کا اظہار کرتی ہو میں بہت ہرٹ ہوتا ہوں، یہاں بہت پین فیل ہوتا ہے۔ ایبک اس کا ہاتھ اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھتا بتانے لگا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سو جاؤ۔ ماہ روش اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی، نو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
تمہیں تمہاری خاصیتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایبک اپنا سر نفی میں ہلا کر بولا، مجھے نہیں جاننا۔ مہاروش نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ یو آر ویری پریٹی اینڈ روڈ گرل، آئی ڈونٹ نو ہائی مہنا بٹ آئی لو یو۔ ایبک اس کو اپنے پاس بیٹھاتا اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتا بہت آہستگی سے بولا تھا، جو مہاروش سمجھ نہیں پائی تھی۔ دوبارہ اگر پی کر آئے تو میں کمرے میں گھسنے نہیں دوں گی، مہاروش نے وارن کیا، مگر ایبک کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے چونک کر گردن موڑ کر اس کو دیکھنا چاہا جو اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ اف اللہ، نکاح کیا ہے یا کوئی بچہ اڈاپٹ کیا ہے؟ مہاروش خود سے بڑبڑاتی احتیاط سے ایب کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتی تکیے پر رکھا۔ اس کو بیڈ پر اچھے سے لیٹانے کے بعد اس کی نظر ایبک کے پاؤں پر پڑی جہاں شوز پہنے ہوئے تھے، جس پر وہ اپنے ہاتھ بڑھاتی اس کے شوز اتار کر سائڈ پر کیے۔ آ جائیں۔ دروازہ نوک ہونے پر مہاروش نے کہا، بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے، جلدی سے باہر آ جائیں۔ نورا نے ایک نظر بیڈ پر لیٹے ایبک کو دیکھ کر بتایا، آتی ہوں اور سنو، ان کے گیسٹ آ گئے۔ مہاروش نے پوچھا، سب آ گئے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے، نورا نے بتایا۔ اچھا، کوئی میل گیسٹ تو نہیں تھا نا؟ مہاروش نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ جی نہیں، سب بیگم صاحبہ کی گرل فرینڈز ہیں، نورا نے بتایا تو مہاروش ہونک بنی اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کون ہے بیگم صاحبہ کی؟ مہاروش کو لگا شاید اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ گرل فرینڈز مطلب سب عورتیں جو ان کی دوست ہیں، نورا نے تفصیلاً بتایا۔ اچھا میں سمجھ گئی، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ مہاروش سر جھٹ کر بولی تو نورا سر اسپات میں ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ ڈریس تو میں پہنوں گی نہیں تو ایسے ہی جاتی ہوں، مہاروش آئینے میں ایک نظر خود پر ڈال کر کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم۔ مہاروش ڈرائنگ روم میں آتی سب عورتوں کو سلام کرنے لگی جو تاش کھیل رہی تھی۔ ایک دو عورتوں کے پاس سگریٹس تھی۔ روزی، یہ بہو ہے تمہاری، یہ کہاں سے ہازن اٹھا لائی ہو؟ مہاروش کو دیکھ کر ایک عورت تمسخر آمیز لہجے میں بولی، تم ایسے ہی آ گئی، میں نے جو ڈریس دیا وہ کیوں نہیں پہنا؟ مسز غازیان اس کو آنکھیں دکھا کر بولی، میں ایسی واہیات ڈریسنگ نہیں کرتی، مہاروش سپاٹ لہجے میں بتانے لگی۔ دیکھنے میں تو بہت پردانشی لگ رہی ہو، پھر ایبک جیسے لڑکے کو اپنے قابو میں کیسے کیا؟ دوسری عورت جس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا وہ طنزیہ لہجے میں بولی، آپ لوگوں کو مجھے دیکھنا تھا سو دیکھ لیا، اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ مہاروش ان کی بات نظر انداز کرتی کہہ کر جانے لگی، رکو اور بیٹھو یہاں، مسز غازیان نے رعب سے کہا، میرا یہاں بیٹھنا جچتا نہیں۔ مہاروش کو وحشت سی ہونے لگی، بیٹھو یہاں، یہ سب تمہیں دیکھنے آئی ہیں، اس لیے انسلٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسز غازیان نے دو ٹوک کہا تو مہاروش کو ناچار بیٹھنا پڑا۔ روزی، خود تم کتنی فیشنیبل ہو، تمہیں سینس بھی بہت ہے ڈریسنگ کرنے کا، تو اپنی بہو کو کچھ کیوں نہیں سکھاتی؟ روزی کی دوست افسانہ نے کہا، سکھا دوں گی آہستہ آہستہ، مسز غازیان نے جواب دیا، مجھے فیشنیبل بننے کا کوئی شوق نہیں، میں جو ہوں جیسی ہوں ویسی بہت اچھی ہوں، مہاروش نے جلدی سے بتایا۔ تم کافی محفٹ ہو، افسانہ نے ناگوار لہجے میں کہا، میں ایسے ہی ہوں۔ مہاروش نے آرام سے ان کے القابات کو قبول کیا۔ ایکسکیوز می، میں آتی ہوں۔ مسز غازیان سب پر ایک نظر ڈالتی کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شراب اور سگریٹس کی ملی جلی اسمیل میں مہاروش کو سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ تم بھی پیو، افسانہ نے الکوہل کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو مہاروش کود کر اس سے دوری ہوئی۔ نو وے، یہ حرام ہے، مہاروش اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی تو اس کی بات پر سب کہکہا لگانے لگے، جس پر مہاروش عجیب نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ نورا، مسز غازیان ہال میں آتی نورا کو آوازیں دینے لگی۔ جی بیگم صاحبہ۔ نورا فوراً کچن سے باہر آئی۔ یہ لو، مسز غازیان آس پاس ایک تنقیدی نظر ڈالتی نورا کو ایک ٹیبلٹ پکڑایا۔ یہ کس کو دینی ہے؟ نورا نے پوچھا۔ وہ جو پارسا بنتی گھومتی ہے، اس کے جوس میں مکس کرو اور جلدی سے ڈرائنگ روم میں آ جانا، مسز غازیان نے ہدایت دی۔ مگر یہ کیا اگر ایبک صاحب کو پتہ چل گیا تو؟ نورا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، جتنا کہا ہے اتنا کرو اور فکر نہیں کرو، اس کام کے پیسے الگ سے مل جائیں گے تمہیں، مسز غازیان نے گھور کر کہا تو نورا واپس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو انور، کہاں ہو؟ جلدی سے گھر آ جاؤ۔ نورا کے جاتے ہی مسز غازیان کسی کو کال کر کے بولی۔ گھوڑ دوسری طرف جانے کیا کہا گیا، جس پر مسز غازیان شیطانی مسکراہٹ سے کہہ کر کال کٹ کر دی ڈرائنگ روم کی طرف آئیں جہاں سے مہاروش نکلنے والی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مسز غازیان نے کڑے چتونوں سے اس کو گھور کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مہاروش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم ابھی نہیں جا سکتی، مسز غازیان نے کہا، میں جاؤں گی کیونکہ مجھے ایسے ماحول میں بیٹھنے کا کوئی انٹریسٹ نہیں، مہاروش دو ٹوک بولی۔ تبھی وہاں نورا چلے آئی۔ آپ کے لیے جوس لائی تھی، نورا نے بتایا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے جوس کی، مہاروش نے سہولت سے انکار کیا، میں نے آپ کے لیے بنایا تھا، پورا نہیں تو تھوڑا پی لیجئے، نورا نے مسز غازیان کے اشارے پر جلدی سے کہا۔ تھوڑا
اگر اتنی پارسا اور نیک بنتی ہو تو پتہ ہوگا کہ رزق کو آدھا نہیں چھوڑتے اور نہ اس پر انکاری ہوتے ہیں۔ مسز غازیان نے طنزیہ لہجے میں کہا تو ماہروش کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ جوس؟ نورا اس کے پاس پہنچ کر بولی تو ماہروش گہری سانس خارج کرتی اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑا۔ پی کر ڈرائنگ روم میں واپس آ جانا۔ مسز غازیان طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہتی ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی کہ اس پر زور زبردستی۔ ماہروش بڑبڑاتی جوس کا گھونٹ بھرنے لگی تو اس کے منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو گیا، مگر اپنا وہم سمجھتی اس نے پورا گلاس خالی کیا۔ ڈرائنگ روم میں جائیں گا ورنہ بیگم صاحبہ غصہ ہوں گی، نورا نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر کہا۔ بٹ ربش! ماہروش کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نورا نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرے جوس میں کیا ملایا تھا؟ ماہروش اس کا بازو دبوچ کر پوچھنے لگی۔ تو نورا کی سٹی گم ہوئی۔ کچھ تو نہیں، اس نے اٹک اٹک کر بتایا۔ اچھا جاؤ۔ ماہروش نے اس کو چھوڑا پھر لڑکھڑاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ جوائن کرو ہمیں۔ مسز غازیان شیطانی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ آتی ہوں۔ ماہروش کو سب کچھ دھندلا سا نظر آنے لگا۔ اس کو کیا ہوا؟ ستارہ نے اس کو لڑکھڑاتا دیکھا تو افسانہ کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اس کی پرہیزگاری کچھ ختم کی ہے، مسز غازیان نے کہا۔ باقی سب ہنس پڑی۔ ماہروش یہ پیو۔ مسز غازیان اٹھ کر اس کے پاس آئیں اور شراب کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وٹ از دس؟ ماہروش نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھ کر دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی۔ آب حیات ہے، افسانہ نے کہہ کر ستارہ کے ہاتھ پر تالی مار کر ہنسنے لگی۔ تو یہ آب حیات آپ بوڑھی عورتیں پئیں کیا پتہ تھوڑے ونکلز ختم ہو جائیں جن کو آپ سب نے میکاپ سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ماہروش مزہ سے کہتی زوردار قہقہہ لگانے لگی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ستارہ افسانہ۔ مسز غازیان کی سب دوست جھٹکے سے اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ماہروش نے اپنے منہ پر ہاتھ جمایا۔ اس عمر میں غصہ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہی۔ ماہروش پھر سے ان سب کو تپاتی ہنسنے لگی۔ روزی، کیا تم نے ہماری انسلٹ کرنے کے لیے انوائٹ کیا تھا؟ ستارہ نے غصے سے مسز غازیان کو کہا جو خود غصے سے ماہروش کو دیکھ رہی تھی۔ سوری بولو سب کو۔ مسز غازیان اس کا بازو زور سے پکڑتی دہاڑی۔ گلا خراب ہو جائے گا، آہستہ آہستہ بولیں۔ چہرے کی پلاسٹک سرجری ہو جاتی ہے مگر گلے کی سرجری ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ ساسو ماں؟ ماہروش اپنا بازو آزاد کرواتی اس کے گال پھر بال کھینچ کر پورے ڈرائنگ روم میں بھاگنے لگی۔ پکڑو اس کو، آج تو اس کی عقل ٹھکانے لگا کر رہوں گی۔ مسز غازیان اپنے بال ٹھیک کرتی ان سے بولی۔ او واو، پڑم پکڑائی کھیل رہے ہم؟ ماہروش پرجوش ہوتی ان سے پوچھنے لگی۔ کہاں، پہلے کھڑی نہیں ہو رہی تھی اور اب بھاگ رہی ہے۔ ستارہ جب ماہروش کو پکڑ نہیں پائی تو دانت پیس کر بولی۔ آپ سب کی بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں ہے، روز گلوکوز کی ڈرپ لگوایا کرو۔ صوفے پر چڑھ کر ماہروش نے اپنے مفید مشورے سے ان کو نوازا۔ یہ بار بار بوڑھی کہنا بند کرو، مسز غازیان نے جھٹکا۔ تو میں آپ کو کیا کہوں؟ سچائی تو یہی آپ سب اولڈ لیڈیز ہے، لائک سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ماہروش اتنا کہتی ہنس پڑی۔ تمہاری تو مسز غازیان نے اس کو تھپڑ مارنا چاہا پر ماہروش نے درمیان میں اس کا ہاتھ روک کر زور سے مروڑا۔ نو بیڈ بات ہوتی ہے، ہم پارٹی کرتے ہیں۔ ماہروش ایک جھٹکا دیتی اس کے ہاتھ کو چھوڑتی شیمپین کی بوتل اٹھائی تو مسز غازیان جو ہاتھ کی تکلیف برداشت کر رہی تھی اس کے ہاتھ میں وہ بوتل دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرانے لگی۔ آر یو ریڈی؟ ماہروش نے کنفرم کرنا چاہا۔ پیو اور ساری بوتل خالی کرنا، شاہدہ نے دانت پیس کر کہا۔ جی نہیں، مجھے خیال سب کا۔ اتنا کہتے ماہروش شیمپین کا ڈھکن کھول کر کسی فوارے کی طرح ان سب پر بوتل گرانے لگی تو وہ چیخ پڑی۔ میرا نیو ڈریس ہے، ایڈیٹ، کیا جہالت ہے یہ! ماہروش بند کرو اپنا ڈرامہ۔ ایک کے بعد ایک نے اس کو روکنا چاہا مگر ماہروش پوری بوتل خالی کر کے اس کو نیچے پھینکا جو سیدھا مسز غازیان کے پاؤں پر گری تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ سوری، ماہروش معصوم لہجے میں کہتی ڈرائنگ روم سے باہر بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی مسز غازیان کی دوست اس کو کوسنے لگی۔ کہاں جاؤں میں؟ راہداری کے پاس پہنچ کر ماہروش کو یاد نہیں آیا کہ اس کو کس کمرے میں جانا ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ زکیہ، جو ان کے گھر میں نئی ملازمہ تھی، اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ کین یو ڈوپی؟ ماہروش معصوم لہجے میں اس سے بولی تو زکیہ ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ آئی مین ویئر از مائی کمرہ؟ جہاں لوگ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہیں۔ ماہروش نے اپنی طرف سے تفصیلی جواب دیا۔ آپ آئیں، میں چھوڑ آتی ہوں، زکیہ نے سر جھٹک کر کہا۔ ہاں سوید، ماہروش مشکور نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تو زکیہ اس کو ایبک کے کمرے کے پاس چھوڑ کر اندر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ یہ کون ہے؟ کہیں میری ساسو ماں کا بیٹا تو نہیں؟ ماہروش نے بیڈ پر لیٹے ہوش و حواس سے بیگانہ ایبک کو دیکھا تو خود سے سوال جواب کرنے لگی۔ ہیلو مسٹر، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ ماہروش بیڈ پر بیٹھتی ایبک کو آوازیں دینے لگی جو اپنی جگہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ ہیلو مسٹر، کیا نام ہے تمہارا؟ میں بھول گئی ہوں۔
महारोश उसके कान के पास झुककर ऊंची आवाज में बोली, मगर तब भी ऐबक करवट बदलता सो गया। उठो, कोई गेम खेलते हैं, महारोश ने फिर से कहा। पर जब फिर भी ऐबक नहीं उठा तो उसने साइड टेबल पर पड़ा पानी का जग उठाकर पूरा ऐबक के ऊपर उलट दिया। ऐबक एक झटके से अपनी जगह उठ बैठा। हाँ 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 हाँ। ऐबक का ऐसा अंदाज देखकर महारोश का कहकहा छूट गया, जिस पर ऐबक अपनी जंजलाहट भुलाता हैरत से महारोश को देखने लगा, जो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? ऐबक अपना सर दबाता हैरानकुन लहजे में पूछने लगा। यस, आई एम परफेक्टली फाइन। वर अबाउट यू? महारोश उसके बराबर बैठती उसके गीले बालों में हाथ फेरकर बताने के बाद पूछने लगी। तुमने क्या खाया है? ऐबक को वह ठीक नहीं लगी। कुछ भी नहीं। महारोश ने अपना सर उसके कंधे पर रखकर उसके गले में पहनी लटकती चेन को अपने हाथ में लिया। फिर यह प्यार किस खुशी में लौटा रही हो? ऐबक को महारोश का ऐसा अंदाज हजम नहीं हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? महारोश अपना सर उठाकर उसको देखने लगी। मेरा नाम? ऐबक हौंक बनकर उसको देखने लगा। हाँ, वो मैं भूल गई हूँ, महारोश ने दांतों की नुमाइश के बताया तो ऐबक की नज़र उसके गालों पर पड़ते डिम्पल्स पर पड़ी। ऐबक गाजियान, ऐबक ने बताया, साथ में उसके डिम्पल्स वाली जगह को छुआ। ऐबक गाजियान नाइस नेम। महारोश उसका नाम दोहराती बोली। मेरा नाम मत लो, ऐबक ने उसको टोका। क्यों? महारोश उसको घूरती कुछ कहने वाली थी। जब उसको लगा ऐबक अकेला नहीं, वह बार बार आंखें झपकती ऐबक को एकटक देखने लगी, मगर मंजर नहीं बदला। क्या हुआ? ऐबक नासमझी से उसको देखने लगा। तो टीना। हाँ 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 ऐबक यार, तुम्हारे एक नहीं दो नहीं, तीन तीन फेस हैं। महारोश अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती गौर से उसका चेहरा देखकर बोली, तो ऐबक ने जल्दी से अपना हाथ अपने गाल पर रखा। सीरियसली मिस हिजाबन, मैं तुम्हें मुनाफिक लगता हूँ, जिसके एक नहीं बल्कि तीन तीन चेहरे होते हैं, ऐबक ने उसको घूर कर कहा। तो महारोश ने अपने होठों पर उंगली रखकर क्यूट एक्सप्रेशन बनाए। अरे नहीं रे बाबा, मेरे कहने का मतलब था तुम यहाँ भी हो, तुम वहाँ भी हो और इधर भी हो। महारोश जोर से अपना सर नफी में हिलाती तीन जगहों पर इशारा करती बोली। सच बताओ, तुमने क्या ड्रिंक की है? ऐबक उसकी हालत पर गहरी सांस अपने अंदर खींचता उससे पूछने लगा। तौबा तौबा, मैं क्यों ड्रिंक करने लगी? मुझे तो तुम्हारी माँ ने सॉफ्ट ड्रिंक पिलाई है, यम्मी सी, महारोश होठों पर जबान फेरकर बताने लगी। तुम बैठो यहीं, मैं आता हूँ, ऐबक संजीदगी से कहता बेड से उठ खड़ा हुआ। तो महारोश उसके रास्ते में हाइल हुई। तुम कहाँ जा रहे हो? महारोश उसके कंधों पर बाजू हाइल करती इस्तफसार हुई। तुम्हें होश में लाने की दवा लेने जा रहा हूँ, ऐबक ने बताया। तुम कौन हो मेरे? नया सवाल है, तुम्हारा शौहर, ऐबक ने बताया। शौहर? वाह शौहर, ये शौहर क्या होता है? महारोश पूरी उसके सहारे खड़ी होती झूलकर शहादत की उंगली ठुड्डी पर टिकाए पूछने लगी। शौहर मतलब तुम्हारा मजाजी खुदा, तुम्हारा पति परमेश्वर, तुम्हारा हबीब, तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा सब कुछ, ऐबक दांत पीसकर बताने लगा। ओम, ये तुम्हारे अकेले के इतने सहारे रूप है, मैं इम्प्रेस। महारोश गोल गोल झूमती बोली। एक जगह बैठी रहो, मुझे मना करती हो, अब खुद नशे में झूल रही हो, ऐबक जल्दी से उसको थामकर बोला, जो गोल गोल झूमती दीवार से टक्कर मारने वाली थी। मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है। हाँ जी, मैनू पिला दी गई है, पिला दी गई है, ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई है, मजा आ रही है। ऐबक की बात पर महारोश गिरती फिरती खूबसूरत आवाज में गाना गाने लगी। तो ऐबक गिरने के दर पर था। मिस हिजाबन, तुम्हें आराम करना चाहिए वरना मुझे पागल कर दोगी तुम, ऐबक उसका हाथ पकड़कर बोला। मुझे सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही, महारोश ने उसके सीने पर सर रखकर कहा। तो ऐबक के दिमाग की बत्ती गुल हुई। फिर किसी ख्याल के तहत उसने महारोश को देखा, जिसको किसी चीज का होश नहीं था। एक गेम खेलें? ऐबक ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, महारोश पुरजोश हुई। 1 मिनट, ऐबक उसको एक जगह खड़ा होने का कहता साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया। क्या तुम्हें गाना आता है? ऐबक मोबाइल की कैमरा ऑन करता बोला। हाँ, बहुत सारे आते हैं, आप कौन सा सुनना पसंद करेंगे? महारोश ने अपने हाथ की मुट्ठी को माइक के स्टाइल में अपने सामने खड़ा किया। कोई रोमांटिक सा जो दिल को छू जाए, ऐबक ने मुस्कुराकर कहा। गाना दिल को कैसे छुएगा? महारोश ने अपने दिमाग पर जोर दिया। मेरा मतलब जो मुझे छू जाए, ऐसा कोई अच्छा सा, ऐबक ने सर ठुटक कर कहा। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड डो। महारोश इतना कहती अपना गला खंखारने लगी। तू प्रेमी? हाँ, मैं प्रेमी। ओह तू राजी? हाँ, मैं राजी। आओ हो, फिर क्या अम्मी, क्या अब्बा? वेट वेट, क्या गा रही हो ये? ऐबक मोबाइल कैमरा एक जगह पर सेट करता उसके मुंह पर हाथ जमाकर दांत पीस कर बोला। दिल को छू लेने वाला गाना, महारोश उसके सीने पर नोक करती बताने लगी। सीरियसली, ऐबक ने तसुफ से उसको देखा। हारूड यू आर, महारोश उसके गाल खींचकर बोली। मैं या तुम? ऐबक ने उसको अपने हिसार में लिया। तुम? मैं तो बहुत क्यूट और स्वीट हूँ, महारोश ने मासूम शक्ल बनाई। तुम मासूम, क्यूट, स्वीट नहीं हो, ये तो आज होश में नहीं तभी आराम से मेरे पास खड़ी हो।
ایبک نے گہری سانس بھر کر بتایا، میرے دماغ میں ایک زبردست گانا آیا ہے، اجازت ہو تو گاؤں؟ مہاروش نے کہا۔ ہاں جی گا لو، ایبک نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں اجازت دی۔ وہ موڈ عاشقانہ ہے، صبح کا اجالا ہے، تو نے کیسا جادو ہے کیا؟ کیوں گانوں کے ٹانگ توڑ رہی ہو؟ جانتا ہوں تمہاری آواز خوبصورت ہے، مگر رہنے دو، تمہارے بس کی بات نہیں یہ۔ ایبک نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں نہیں کرتی بات اب، مہاروش ناراض لہجے میں کہتی بیڈ پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ناراض نہ ہو، ہم تصویریں بناتے ہیں۔ ایبک اس کے پاس بیٹھ کر بولا تو مہاروش کی ساری ناراضگی اڑن چھو ہوئی۔ اچھی بنانا، مہاروش نے خوشی خوشی کہا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں، کیا ہی بات ہو جو کبھی تمہیں ہوش نہ آئے۔ مجھے تمہارا یہ انداز بہت بھایا ہے۔ ایبک اس کو دیکھ کر گہرے لہجے میں بولا۔ پکس، مہاروش نے اس کی توجہ موبائل کی طرف کروائی تو ایبک نے فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ مجھے بھی ایسا موبائل چاہیے، مہاروش نے فرمائش کی۔ مل جائے گا کل، ایبک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب تم مجھے کس کرو، پھر ہم اس سین کو تصویر میں قید کریں گے۔ ایبک اچانک اس کی طرف مڑ کر بولا تو مہاروش نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، مہاروش نفی میں سر ہلاتی بولی تو ایبک کا جاندار قہقہا فضا میں گونجا۔ اگر یہ بات تم ہوش و حواس میں کہتی تو مجھے شرم آ جاتی، ایبک نے ہنس کر کہا، پر مہاروش چپ رہی۔ اچھا ہاتھ نیچے کرو، میں کرتا ہوں یہ کام۔ ایبک اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا بولا۔ کہاں کرو گے؟ مہاروش نے پوچھا۔ یہاں، ایبک نے اس کے گال کی طرف اپنا ہاتھ رکھا۔ اوکے پر ایک، مہاروش نے کہا تو ایبک نے جلدی سے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ اپنے ڈمپل ظاہر کرو، ایبک نے کہا تو مہاروش مسکرائی۔ تبھی ایبک نے وہاں بوسہ دیا تو کلک کی آواز پر یہ سین موبائل میں قید ہو گیا۔ ہے تیری دید سے پہلے کی بات ہے کہ ہم جیسے لوگ محبت سے باز رہتے تھے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایب بیڈ پر لیٹ کر بولا۔ کیا بات؟ مہاروش بھی اس کے برابر لیٹ گئی۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ ایبک نے جاننا چاہا۔ یہ ایسا سوال ہوا، مہاروش نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ تم جواب دو بس۔ ایبک بضد ہوا تو مہاروش گردن موڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ پیشانی بھی اچھی ہے، صاف ستھری، آنکھوں کا رنگ بھی بہت پیارا ہے، رنگ بھی گورا ہے، ناک بھی زیادہ بڑی نہیں، گال اور بیئرڈ بھی نائس ہیں، مگر یار تمہیں ہونٹ براؤن کیوں ہیں؟ ان کو تو پنک ہونا چاہیے، لائک جیسے میرے ہیں۔ مہاروش نے آرام سے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ میں کون سا لڑکی ہوں جو پنک ہونٹ ہوتے میرے؟ ایبک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ایسا نہیں ہوتا، لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں، وہ جو منیب بٹ ہوتا ہے نا، اس کے ہونٹ پنک ہوتے ہیں، مہاروش نے پرسوچ انداز میں بتایا تو ایبک آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ ہے جاری ہے، 13 جان لے سیزن 2 آف حال دلو تحریر رمشا حسین ایپیسوڈ 43 کیا کہا؟ منیب بٹ کے ہونٹ پنک ہوتے ہیں؟ سیریسلی تم لڑکوں کے ہونٹ تاڑتی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی؟ ایبک تپی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ او مسٹر، میں معصوم ہوں کہ میں کسی کے ہونٹ نہیں تاڑتی، وہ تو روز میرب گوسپ کرتی ہے تو میں نے سن لیا تھا۔ مہاروش جذباتی ہوتی بولی۔ اس کو کہاں برداشت تھا کوئی اس کو ایسا بولے۔ اچھا اور تمہارا جو منگیتر تھا وہ کیسا دکھتا ہے؟ ایبک نے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا۔ میرا کوئی منگیتر بھی ہے؟ کون ہے وہ؟ مہاروش حیرت سے ایبک کو دیکھنے لگی۔ اب نہیں ہے، اب جو ہے وہ میں ہوں، ایبک نے باور کروایا۔ واٹ ایور، مہاروش نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تو ایبک اس بار چپ رہا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے یامین لالا کے ہونٹ بھی پنک ہیں؟ مہاروش کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ یقیناً یہ بھی روز یا میرب میں سے کسی نے بتایا ہوگا۔ ایبک تند نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ روز نے بتایا تھا، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مہاروش پرجوش ہوتی پوچھنے لگی۔ الہام ہوا تھا، ایبک نے طنز کیا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے یامین لالا کی ایسی بہت سی چیزیں اور باتیں ہیں جن کا پھوپھو کو پتہ نہیں ہوتا مگر روز کو پتہ ہوتا ہے، اور روز کی بھی ایسی چیزیں اور باتیں ہیں جن کا مجھے یا امی میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا مگر وہ سب یامین لالا کو پتہ ہوتا ہے، مہاروش نے ہنس کر بتایا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم لائف پارٹنر کیسا چاہتی تھی؟ ایبک نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ اس کو مہاروش یا یامین کے بارے میں جاننے کی دلچسپی نہیں تھی۔ لائف پارٹنر مطلب شوہر، مجازی خدا اور پتی پرمیشور، مہاروش نے سوچ سوچ کر کہا۔ جی ہاں، اب آپ بتانا پسند کریں گی؟ ایبک نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ زیادہ یاد نہیں، مگر جتنا یاد ہے اتنا بتا دیتی ہوں، مہاروش نے کہا تو ایبک پوری طرح سے متوجہ ہوا۔ بڑی بڑی اس کی داڑھی ہو۔ واٹ ابھی مہاروش نے اتنا کہا جب ایبک کی چیخ نکل گئی۔ پیروں تک آتی وہ قمیض پہنتا ہو، مہاروش مگن انداز میں بتانے لگی۔ سر پر پٹکا باندھتا ہو۔ تمہیں نیند کی سخت ضرورت ہے۔ ایبک اس پر لحاف ڈال کر بیڈ پر لیٹا کر بولا۔ نہیں نا، مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں، مہاروش نے منہ بسوڑ کر کہا۔ سو جاؤ، ایبک نے وان کیا۔ اچھا مجھے پر تمہارے سینے پر سر رکھ کر سونا ہے، مہاروش بھرپور انداز میں شرما کر بولی تو ایبک کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ سیریسلی کیا کھایا پیا ہے تم نے جو مکمل طور پر ہر چیز فراموش کر گئی ہو؟
ऐबक उसका माथा छूकर बोला, जूस पिया था, महारोश ने बताया। अच्छा सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ने सर झटका, तुम्हारे सीने पर सर रखकर सोना है, महारोश ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। ये बात जब तुम होश और हवासों में कहोगी तो मैं पूरी कर दूंगा, ऐबक ने जवाबन कहा। तुम्हारे कहने का मतलब मैं नशे में टून रहती हूँ। शर्म आनी चाहिए अपनी पत्नी परमेश्वरी से ऐसे बात करते हुए, महारोश ने उसको लताड़ा। पत्नी परमेश्वरी, ऐबक अजीब नजरों से महारोश को देखने लगा। मुस्कर मुअन्नस कभी नहीं पढ़ा क्या? महारोश ने अफसोस से उसको देखा। पढ़ा है, मगर वहां हमें पत्नी परमेश्वरी का किसी ने नहीं बताया, ऐबक ने तंज किया। ये तुम्हारा मसला है, महारोश ने शान बेनियाजी से कहा। सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। तुम्हारा हाल देखकर मेरा हैंगओवर उतर गया, अब सर अलग से दर्द कर रहा है, ऐबक जम्हाई लेता बोला। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं सर दर्द हूँ। खुद क्या हो तुम? पेट दर्द, महारोश कमर पर हाथ टिकाती लड़ाकर अंदाज में बोली। ये तुम्हारे दिमाग में ऐसे सुनहरे अल्फाज कहाँ से आए हैं? ऐबक बाल नोचने के करीब हुआ। मुझे नींद आ रही है, सोना है। मैंने कहीं पढ़ा था, अगर पति परमेश्वर मजाजी खुदा शौहर अपनी पत्नी परमेश्वरी बीवी को सीने पर सुलाता है तो उसका मतलब होता है कि वह उससे प्यार करता है। मगर लग रहा है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, फिर मुझसे वो क्यों किया? महारोश उसके सीने पर सर रखती कहने के बाद रोने लगी तो ऐबक पटाया। एलिसना, क्या हुआ? ऐबक परेशानी से उसको देखने लगा, जो जोर जोर से रो तो रही थी मगर आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, फिर वो क्यों किया? महारोश सूं सूं करती उससे जवाब तलब हुई। लाहौल लाकुवत, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? ऐब का आंखें फाड़कर उसको देखकर बोला। मुझे क्या पता, मैं तो मासूम हूँ। तुमने जाने क्या कर दिया जो मैं तुम्हारी पत्नी परमेश्वरी बीवी हो गई, महारोश ने कहा तो ऐबक ने गहरी सांस खारिज की। तुम्हारा मतलब निकाह? ऐबक ने पूछा। हाँ, वह फिर क्यों किया? महारोश ने पूछा। लगता है बचपन में बुलबुले ड्रामा बहुत देखा था जिसका साइड इफेक्ट अब नमूदार हो रहा है, ऐबक तसुफ भरी नजरों से उसको देखकर बोला। आई आई निंदिया आई, महारोश आहिस्तगी से गुनगुनाती बेड पर लेट गई। सो गई हो क्या? ऐबक ने अब मुकम्मल तौर पर खामोशी महसूस की तो थोड़ा उस पर झुककर पूछने लगा, मगर महारोश आंखें मूंदे शायद गहरी नींद में चली गई थी। समझ नहीं आता तुम आखिर हो क्या? ये हो जो मैंने अभी देखा, खुशगुफ्तार, हंसमुख, शरारती, बातूनी सी, या वह हो जैसा खुद को जाहिर करती हो, खड़ूस सी, कभी न मुस्कुराने वाली, बेतुकी तो क्या, काम की बात भी बस मुख्तसर करने वाली, मगर जो भी हो, जैसे भी, पता नहीं क्यों अजीज हो। ऐबक एकटक उसको देखता आहिस्तगी से बातें करने लगा, फिर एहतियात से उसका हिजाब उतार कर दुपट्टा साइड पर करके उसके ऊपर ठीक से लिहाफ डाला। जानता हूँ कल तुम दोबारा अपने खोल में बंद हो जाओगी, मगर मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा ये खड़ूसपन मेरे सामने खत्म हो जाए और तुम हर वक्त मुझसे ऐसे बातें करो जैसे अभी की हैं। मैं तुम्हारा ये रूप बहुत मिस करने वाला हूँ। ऐबक उसके माथे पर अकीदत भरा लम्स छोड़कर कहता, उसका सर अपने सीने पर रखकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। ये क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? दाऊद ने बहारे को आज चुप चुप देखा तो पूछा, क्योंकि इस बार बहारे ने उसको देखकर वैसी गर्मजोशी, वैसी खुशी का इजहार नहीं किया था जैसे अक्सर करती थी। जी मेरी तबीयत तो ठीक है, इस बार आपने बहुत दिन लगा दिए थे, सब खैरियत थी ना? बहारे ने उसको देखकर पूछा। जब से दाऊद गया था उसको बस एक चीज का डर था कि कहीं दाऊद अपनी मंगेतर से शादी न कर लेता। अजीब अजीब से वहमात ने उसको अपने घेरे में ले रखा था। हाँ, मैं तो जल्दी आ जाता, मगर उलझने ऐसी बन गई कि न पूछो। दाऊद हाथ खड़े किए बोला। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो थी ना? बहारे ने सवालिया नजरों से उसको देखकर पूछा। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें हवेली ले जाऊं। दाऊद की बात पर बहारे को चुप लग गई। हवेली क्यों? बहारे ने बामुश्किल अपना लहजा नॉर्मल किया। क्यों से क्या मुराद? तुम मेरी अब बीवी हो, मेरे घर वालों को पता लग जाना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ, दाऊद ने आम लहजे में कहा। बताना जरूरी है क्या? बहारे ने पूछा। बिल्कुल जरूरी है, हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। मजीद मैं अपने निकाह को खुफिया नहीं रह सकता और न ज्यादा कराची तो घर वालों को बताना जरूरी है। तुम्हें अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकता। दाऊद उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला। अभी नहीं, मैं चाहती हूँ जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। बहारे नजरें चुराकर बोली। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्या मैं वजह जान सकता हूँ? दाऊद का लहजा संजीदा हो गया था। आपके घर वाले नहीं मानेंगे, उनको मनाना मेरा काम है। दाऊद उसकी बात पर दो टूक अंदाज में बोला। मुझे डर लगता है, बहारे आहिस्तगी से बोली। डर कैसा? हमारा निकाह हुआ है, कोई जुर्म नहीं हुआ हमसे। दाऊद को उसका डरना समझ नहीं आया। जिस जगह की तुम बात कर रही हो वहां तुम्हें जबरदस्ती लाया गया था, तुम्हारा उस जगह से कोई ताल्लुक नहीं था, तुम पाक थी और पाक हो, दाऊद ने बावर करवाया। यह आपको लगता है, आपके माँ बाप की राय क्या होगी इस बात का अंदाजा आपको भी नहीं है।
بہارے کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ بلا وجہ آرگیو کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہ میں سب سنبھالوں گا تو بس مجھ پر یقین کرو اور پرسکون ہو جاؤ۔ داؤد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا پر یقین لہجے میں بولا، میں کیسے پرسکون ہو جاؤں؟ میں ایک طوائف خانے میں تھی، ایک ایسی دلدل میں جہاں کسی بھی لڑکی کو عزت بھری نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا، تو میں کیسے یقین کر لوں، کیسے مان لو کہ شاہ خاندان والے مجھے قبول کریں گے، مجھے اپنی عزت بنائیں گے؟ بہارے کے لہجے میں نمی گھل گئی تھی۔ بہارے، داؤد نے کچھ کہنا چاہا، جب بہارے نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ پلیز داؤد، مجھ پر آپ احسان کر دیں، آپ دوسری شادی کر لیجئے گا، مگر میں جس حال میں ہوں مجھے وہاں رہنے دے۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ ایک مکمل انسان ہیں، مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں جس کے بدولت میں آپ کے برابر آ سکوں، مجھے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ کرے۔ بہارے اداس لہجے میں کہتی وہاں سے بھاگنے والے انداز میں چلی گئی۔ اتنا وقت ہو گیا ہے ساتھ رہتے ہوئے، پھر بھی بہارے کو مجھ پر یقین نہیں آیا۔ داؤد سپاٹ لہجے میں بڑبڑاتا پاس پڑا، کرسٹل کا گلدان اٹھا کر زور سے فرش پر پٹکا۔ بہارے کے لفظوں نے صحیح معنی میں اس کو پریشان کر دیا تھا۔ اوہ نو، ناٹ اگین۔ زمان اپنے کسی ضروری کام سے باہر آیا تھا۔ جب نظر سامنے ہاتھ ہلاتی پاکیزہ پر پڑی تو وہ سخت کوفت کا شکار ہوا۔ ہیلو ڈمپل بایا۔ پاکیزہ اس کی طرف کا شیشہ نوک کرتی شریرانہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں ایک بات پہلے سے واضح کر لوں کہ آج میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ضائع کرنے کے لیے۔ زمان گاڑی کے سب دروازے لاک کرتا جلدی سے بولا، تم مردوں کے پاس ہوتا ہے کیا ہے اپنی بیوی کو دینے کے لیے؟ پاکیزہ نے کوفت سے اس کو دیکھا۔ کیا چاہیے آج جو ایک بار پھر اپنے دیدار سے نواز رہی ہو؟ تم تو کافی بزی گرل ہوتی ہو نا؟ زمان نے دانت پیس کر کہا، وہ تو میں ہوں مگر تمہاری طرح سیلفش نہیں۔ ایٹ لیسٹ میں اپنے اکلوتے شوہر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر ہی سکتی ہوں۔ پاکیزہ نے کندھے اچکا کر کہا، کام بتاؤ اپنا۔ زمان نے محض اتنا کہا، اسٹوڈیو تک ڈراپ کر دو اور ٹھیک شام 5 بجے مجھے پک کرنے آ جانا۔ پاکیزہ نے کسی مہارانی کی طرح اس کو حکم دیا۔ آر یو میڈ؟ زمان خونخوار نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ نو اٹس می پاکیزہ زمان یمان۔ پاکیزہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی شرٹ کا اوپر تیسرا بٹن بند کر کے مسکرا کر بولی، تم اتنی بولڈ کیوں ہو؟ زمان نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ شرٹ کا بٹن بند کیا ہے؟ کھولا نہیں جو ایسا بول رہے ہو؟ ویسے بھی اپنے 6 پیکس کی نمائش تم کر رہے ہو۔ پاکیزہ نے اس کو گھورا، میں تمہیں ایسے کہیں نہیں لے کر جانے والا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ زمان اس کا جائزہ لے کر بولا، جو ریڈ شرٹ اور وائٹ سکرٹ میں ملبوس تھی، بالوں کا جبکہ جوڑا بنایا ہوا تھا۔ مطلب؟ پاکیزہ کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا، دماغ میں دھندلی یادیں تازہ ہونے لگی تھی۔ لک ایٹ یو، زمان نے ناگوار لہجے میں کہا۔ تو پاکیزہ نے خود کو دیکھا، اس کو کہیں سے بھی اپنا حلیہ قابل اعتراض نہیں لگا، مگر دماغ میں بہت کچھ ایک بار پھر سے یاد آیا تھا۔ پارس غازیان سکندر لاؤنج میں کھڑے زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگے۔ کیا ہوا؟ پارس تیز قدموں کے ساتھ چلتی ان کے روبرو کھڑی ہوئی۔ لو جی، ساری عمر گزر جائے گی مگر میری باتیں تمہارے دماغ میں نہیں آئیں گی۔ غازیان سکندر طنزیہ نظروں سے ان کو دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ مجھ سے کیا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ پارس نے ڈر کر پوچھا۔ لک ایٹ یو، کیا حلیہ بنایا ہوا ہے اپنا اور میری بیٹی کا؟ مسز غازیان نے سخت غسیل انداز میں اس کو دیکھ کر کہا، تو وہ تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لینے لگی۔ وہ اس وقت تیار ہو کر عبائے میں ملبوس تھی، ساتھ میں 7 سالہ پاکیزہ کو بھی اس نے باربی فراک پہنایا تھا، ساتھ میں گلابی کلر کا سکارف کا حجاب بھی کروایا تھا۔ کیا بنایا ہے میں اپنے حلیے کو؟ آپ جانتے ہیں میں ایسی ہی رہتی ہوں، اور پاکیزہ کو ایسے تیار کرنے کا مقصد کہ اس کو اگر بچپن میں حجاب کرواؤں گی تو یہ عادت بڑی ہو کر بھی اس میں ہوگی۔ پارس نے بتایا، دیکھو میں نے تمہیں بتایا تھا ہمیں آفیشیل ڈنر پر جانا ہے جہاں میں بس اکیلا نہیں ہوں گا، میرے بہت سارے جاننے والے ہوں گے۔ سکندر غازیان نے بڑی مشکل سے اپنا لہجہ آہستہ کیا۔ پاس کھڑی پاکیزہ خاموشی سے بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسی گیدرنگز پسند نہیں ہوتی، آپ نے کہا تو میں تیار ہو گئی، اور میں ایسے ہی خود کو ایزی محسوس کرتی ہوں۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر جو آپ مجھے وہ نہ بنائیں جو میں نہیں ہوں۔ پارس نے بھی اس بار سنجیدگی سے کہا، تمہاری زبان زیادہ کچھ لمبی نہیں ہو گئی۔ غازیان سکندر اس کا زبرہ دبوچ کر بولے تو پاکیزہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی سہمی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ بچی ہے سامنے ہے، اس کا لحاظ کر لیں، کیا اثر پڑے گا اس کے دماغ پر؟ پارس نے ملتزی لہجے میں بڑی مشکل سے کہا تھا، جس پر غازیان سکندر نے ایک جھٹکا دے کر ان کو چھوڑا۔ یہ ڈنر میرے لیے ضروری نہ ہوتا یا روزی کی اگر طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں تمہارے پاس یہاں ہرگز نہ آتا۔ بڑی خود کو پارسا بنائے گھومتی ہو۔ ارے تمہیں کیا پتا مجھے تمہاری ایسی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کی کیا کیا باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ غازیان سکندر کا لہجہ حدق آمیز تھا۔
آپ کو شرمندگی نہیں، فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی خود کی نمائش نہیں کرتی۔ پارس پاکیزہ کو اپنے ساتھ لگائے آہستگی سے بولی، بس کر جاؤ ورنہ مار مار کر حشر نشر کر دوں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں آج تم نے مجھے کتنا غصہ دلا دیا ہے۔ غازیان سکندر چیخ کر بولے۔ مما، پاکیزہ پارس سے مزید چپک کر کھڑی ہوئی تو غازیان سکندر کی نظر اس پر پڑی۔ جیسی خود ہو ویسا اس کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ غازیان سکندر سخت لہجے میں اس سے کہا، آپ کو اندازہ نہیں مگر آپ بہت بڑے الفاظ بول رہے ہیں۔ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جو آپ اس قدر غصہ ہو رہے ہیں۔ میرا وجود اگر آپ کو اتنا ناگوار لگتا ہے تو مت آیا کریں یہاں، ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ پارس نے ہمت کر کے کہا۔ پاکیزہ اندر جاؤ۔ غازیان سکندر خونخوار نظروں سے پارس کو دیکھ کر پاکیزہ سے بولا، میں مما کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پاکیزہ نے ڈر کر کہا، میں نے کہا اندر جاؤ۔ اس بار وہ گرج کر بولے تو پاکیزہ سہمی ہوئی نظروں سے پارس کو دیکھ کر وہاں سے باہر نکلنے لگی، مگر پارس کی چیخ سن کر وہ اندر جانے کے بجائے پلر کے پاس چھپ کر اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جو اب بڑی بے رحمی سے اس کی ماں کو مار رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زمان نے چونک کر اس کو دیکھا، جس کا پورا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ تو یہ سب یادیں اور باتیں بھول کر آگے بڑھ گئی تھی، اپنا خود کا نام بنایا تھا، مگر ایک لمحہ لگا تھا اور پھر سے ہر چیز دماغ میں اپنی چھاپ دوبارہ چھوڑ گئی تھی۔ ہاں، پاکیزہ نے خود کو نارمل کیا۔ پانی۔ زمان نے پاس پڑی پانی کو بوتل اٹھا کر اس کے سامنے کی تو پاکیزہ نظریں اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر اس کے لیے کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے خود کو دیکھا ہے، کیا برائی ہے مجھ میں؟ پاکیزہ اس کا بڑھایا، وہ ہاتھ نظر انداز کر کے بولی، تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ زمان دوبارہ اپنے کھول میں لوٹا، میرے دوپٹے سے تمہارا کیا تعلق؟ میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں اور نہ تمہارا کوئی رائٹ ہے مجھے جج کرنے کا۔ پاکیزہ سرد لہجے میں بولی تو اس کے بدلتے لہجے نے زمان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا جو ایسا برتاؤ کرنے لگ پڑی ہے۔ لک ایٹ یو، زمان نے ناگوار لہجے میں کہا تو پاکیزہ نے خود کو دیکھا۔ اس کو کہیں سے بھی اپنا حلیہ قابل اعتراض نہیں لگا، مگر دماغ میں بہت کچھ ایک بار پھر سے یاد آیا تھا۔ اچھی لڑکیاں۔ پاکیزہ نے اس کا لفظ دہرایا، پھر زور سے ہنس پڑی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اچھی لڑکی ہوں؟ پاکیزہ نے دلچسپ نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ تم اچھی ہو یا نہیں، مگر میرے حساب سے لڑکیاں اچھی ہو یا بری مگر قابل احترام ہوتی ہے۔ زمان سنجیدگی سے بولا، قابل احترام تھی، اگر میں تو زبردستی نکاح کے لیے اغوا کیوں کیا، وہ بھی ایک ایسے جرم پر جس کا مجھے پتہ تک نہیں تھا۔ پاکیزہ کی بات نے زمان کو جیسے چپ کروا دیا تھا۔ تمہیں اسٹوڈیو جانا ہے تو بیٹھ جاؤ، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ زمان سر جھٹ کر بولا، تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی؟ پاکیزہ نے طنز کیا، آنا ہے یا نہیں؟ زمان نے گھور کر اس کو دیکھا، آف کورس آنا ہے مگر۔ پاکیزہ اتنا کہتی چپ ہو گئی۔ مگر کیا؟ زمان نے کوفت سے اس بلا کو دیکھا۔ مگر 5 بجے پک کرنے بھی آنا ہے۔ پاکیزہ نے یاد کروایا، میں نہیں آ سکتا، مجھے اپنا بہت ضروری کام ہے۔ زمان نے انکار کیا، بہت بہانے باز ہو۔ پاکیزہ نے تأسف سے اس کو دیکھا، لاک کھلا ہے، جلدی سے بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ زمان سامنے کی طرف دیکھ کر بولا تو پاکیزہ جلدی سے گھوم کر فرنٹ سیٹ پر آئی۔ یہ کیا کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ عائشہ نے یامین کی بے چین نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی محسوس کی تو پوچھا، نہیں تو میں کس کا انتظار کروں گا؟ یامین زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، اچھا ایک مزہ کی بات بتاؤ۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، جی بتائیں۔ یامین دروازے پر ایک نظر ڈالتا عائشہ کی جانب متوجہ ہوا، تم سیم یمان کی کاپی ہو، یہ مزہ کی بات بتانی تھی۔ وہ تو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں ماموں جیسا ہوں۔ عائشہ ابھی کچھ کہنے والی تھی جب یامین اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا، پتہ ہے، پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یمان کی میں رگ رگ سے واقفیت رکھتی تھی، کیونکہ اس سے 3 سال بڑی جو تھی۔ یمان لاڈلا تو ہم دونوں بہنوں کا تھا، مگر میری اور اس کی لڑائی بہت ہوتی تھی۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ مجھ سے زیادہ فضل کے قریب تھا، جو صحیح بھی تھا۔ میں نے اس کے لیے کچھ خاص نہیں کیا تھا، پر فضل نے بہت کچھ کیا تھا۔ مگر جب یمان 17 سال کا تھا تو مجھے فضل سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ میرا بھائی مریض عشق کا شکار ہے۔ عائشہ نے بتایا تو یامین سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب وہ اس کو کیوں بتا رہی ہے۔ اچھا، اگر ماموں جان کلوز امی سے تھے تو ان کے دل میں کیا ہے؟ یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ کیا ماموں نے آپ کو بتایا تھا؟ یامین نے تجسس لہجے میں پوچھا۔ کہاں، بڑا ڈھیٹ تھا تمہارا یہ ماما۔ فضل سے 1-2 تھپڑ کھانے کے بعد سچ بولا تھا، اس سے پہلے تو ماننے سے تیار نہیں تھا۔ عائشہ نے ہنس کر بتایا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یامین کی سوئی ایک بات پر اٹک گئی تھی۔ یمان کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس نظر آتا تھا، اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی اس کے دل کا حال بیان کر سکتا تھا۔ وہ زیادہ ایکسپریشن چھپانے میں ماہر نہیں تھا، یا کبھی اس نے کوشش نہیں کی۔ فضل کو پتہ اس لیے نہیں چلا کیونکہ اس کا ماننا تھا 17 سال کا یمان بچہ ہے،
محبت کرنا تو دور، اس کو محبت کے احمق کا بھی پتہ نہیں ہوگا، پر میں دا گریٹ عائشہ یامان میں نمایاں ہوتی تبدیلیوں کو بھانپ گئی تھی، عائشہ نے ڈرامٹک انداز میں کہا۔ تو یامین ہنس پڑا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا یامان کا ذکر اچانک عائشہ نے کیوں چھیڑا تھا۔ اب تم بتاؤ، عائشہ نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کیا بتاؤں؟ یامین چونک پڑا۔ تم بھی مریض عشق کا شکار ہونا۔ دیکھو، میں تمہاری خالہ ہوں، ہاتھ ہولا رکھ کر پوچھ رہی ہوں، تو بتا دو۔ اگر یہ بات اڑ کر فضل کو پتہ چلی تو وہ جان سے پیارے بھائی کو تھپڑ مار سکتی ہے، تو جان سے پیارے بیٹے کو بھی مار سکتی ہے، اور میں یہ بات لکھ کر دے سکتی ہوں۔ فضل جتنا پیار یامان سے کرتی ہے اتنا تم سے یا میرب سے بالکل بھی نہیں کرتی، عائشہ نے آرام سے کہا۔ میں فی الحال نام نہیں بتا سکتا، یامین نے بس اتنا کہا۔ کیوں؟ عائشہ ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ مجبوری ہے، یامین نے کہا۔ کیسی مجبوری؟ دیکھو یامین، اگر تمہیں واقعی کسی سے محبت ہے تو اپنی ڈکشنری میں یہ مجبوری جیسے جملے نکال دو۔ بی بریو، اوکے؟ اگر پیار کیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کرنے کی اور اس کو پانے کی ہمت بھی پیدا بھی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کسی اور کا آنگن چمکائے، کسی اور کے آنگن کا پھول بن جائے۔ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا نہیں ہوگا، مجھے بس ایک بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی مجھے غلط نہ سمجھ لے۔ یامین نے کہا۔ کوئی تمہیں غلط کیوں سمجھے گا؟ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں، پر اگر ابھی تم بتانا مناسب نہیں سمجھ رہے تو ٹھیک ہے، میں فورس نہیں کروں گی تمہیں، اور نہ اس بات کا تذکرہ کسی اور سے کروں گی، عائشہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ شکریہ خالہ، یامین نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور تم بھی اٹھنے کی کرو، ڈسچارج پیپرز تیار ہیں، عائشہ نے آرام سے کہا۔ ویسے آپ یہاں اکیلے آئی ہیں؟ یامین نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ ہاں، فضل اور میرب کو میں گھر چھوڑ آئی اور خود زمان سے کہا کہ مجھے یہاں ڈراپ کر دے، عائشہ نے بتایا۔ اچھا، یامین بس اتنا بول پایا۔ اگر اتنی بے چینی ہے تو چلی جاتی خالہ کے ساتھ، میرب نے گھور کر ماہروز سے کہا، جو داخلی دروازے کے پاس چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ میک اپ کی دکان ڈاکٹر نتاشا، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ چلنے کا انداز نوٹ کیا تم نے؟ کیسے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے کراس کر کے چلتی ہے، جیسے نیچے ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا ہو، اور وہ محترمہ کہیں کی سٹار ماڈل ہے جو کمر مٹکا کر چل کر آ رہی ہے، اور کھڑے ہونے کا انداز تو واللہ مت پوچھو کیسے کھڑی بھی ہوتی ہے، ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے کراس کرتی ہے۔ مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ عام انداز میں چلنا پھرنا نہیں آتا کیا انہیں، یا کھڑا بھی نہیں ہونا آتا؟ نام کی ڈاکٹر ہے بس، ورنہ حرکتیں تو ایک ٹریس جیسی ہوتی ہے۔ میرب کے ٹوکنے کی دیر تھی، اور ماہروز بولنے پر آئی تو دانت کچکچا کر اس کو ایسے بتانے لگی جیسے دانتوں کے درمیان نتاشا ہو۔ ہاں 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 روز، سیریسلی تم ایسا سوچتی ہو ان کے بارے میں؟ ماہروز کا انداز دیکھ کر میرب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ ان سے کیا مراد؟ بڑی عزت دی جا رہی ہے۔ ماہروز نے کڑے چتونوں سے اس کو گھورا۔ عمر میں بڑی ہے، اور ہے بھی کتنی سویٹ، میرب نے ہنسی کے درمیان میں بتایا۔ سویٹ مائے فٹ، بہت چالاکی ہے، مجھے یامین لالا کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی تھی، ماہروز نے دانت پیس کر بتایا، جو ہال میں آتی فضل نے بھی سن لیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا تھا اس نے تم سے ایسا؟ میرب سے پہلے فضل نے جلدی سے پوچھا۔ بول رہی تھی ہم کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے، اٹھی نہ ہو تو؟ ماہروز سر جھٹک کر باقاعدہ نتاشا کی نقل اتار کر بتانے لگی، جس پر میرب کا منہ کھل گیا، مگر فضل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس کو تو نتاشا یامین کے لیے بہت پسند آئی تھی، جیسے وہ بار بار یامین کا خیال کرتی، چیک اپ کرتی، یہ سب اس کو اچھا لگتا تھا، مگر اب ماہروز سے ایسا سن کر اس کو یقین سا ہونے لگا جیسے یامین کو بھی نتاشا پسند ہے۔ کیا پتا اس نے سچ کہا ہو، فضل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو ماہروز نے آنکھیں گھمائیں۔ میں نہ مانوں، میرے لالا ایسے نہیں جو کینڈل لائٹ ڈنر کرے، مجھے پکا یقین ہے، اگر ان کو کوئی لڑکی پسند آئی بھی تو پہلے نکاح کریں گے، بعد میں کینڈل لائٹ ڈنر یا لنچ پھر کریں گے۔ میرب نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے کہا، جی بالکل، وہ ایسے نہیں، اور جب میں نے یامین لالا کو کال کی تھی تو یہاں رات کے 9 بجنے والے تھے، پر وہاں تو پھر دن کا سما ہوگا، بھلا کوئی ان سے پوچھے دن میں کینڈل لائٹ ڈنر کون کرتا ہے، سب نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے مجھے۔ ماہروز ناک پھلا کر بولی تو میرب ہونک بنی اس کو دیکھنے لگی، حیران اس بار فضل بھی ہوئی، یہ جان کر کہ پھر اگر ایسا تھا تو اس نتاشا نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم شیور ہو؟ میرب نے کنفرم کرنا چاہا، اس کو لگا شاید ماہروز کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ 100% شیور ہوں، مجھے یاد ہے تب یہاں رات تھی، اور دن بھی ہوتا تو میں نے یقین پھر بھی نہیں تھا کرنا، کیونکہ مجھے یقین ہے یامین لالا ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے اس پیسٹری کے ساتھ، تو بالکل بھی نہیں۔ ماہروز کا اعتماد قابل دید تھا، مگر آخری لائن اس نے آہستہ بس خود سے کہی تھی، ڈاکٹری چھوڑو اور کسی ایجنسی میں اپلائی کرو۔ میرب نے سر جھٹ کر کہا۔ تو ماہروز کا منہ بن گیا۔ کچھ بھی، ماہروز نے اس کو گھورا۔ کیا کچھ بھی؟ تم میں ہر چیز کا ٹیلنٹ ہے، سوائے اس کے تم سے میڈیکل ہو پائے گا، میرب نے اس بار ہنس کر کہا۔ فضل جبکہ وہاں سے چلی گئی تھی،
مجھے اگر پہلے تمہارے اس ٹیلنٹ کا پتہ ہوتا تو میں تمہیں کسی اسکول میں لیکچرر رکھتا یا پھر لیڈی پولیس افسر، کیونکہ تمہارے موجود ایسی صلاحیتیں ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں میڈیکل چھڑوا کر تمہیں کسی نیوز چینل پر بطور اینکر کی حیثیت سے رکھوں۔ میرب کی بات پر ماہروز کو یامین کا جملہ یاد آیا تھا، تبھی وہ اس بار چپ ہو گئی تھی۔ بات نہ جاری ہے، تیرا ہوں جان لے سیزن 2 آف حال دلب تحریر رمشا حسین ایپیسوڈ 44۔ صبح ماہروش کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھاؤ اور ایک گھونٹ میں ختم کر دو۔ ایبک کی آواز پر اس نے چونک کر اپنے دائیں پھر بائیں دیکھا مگر جگہ خالی تھی۔ ایبک صوفے پر بیٹھا چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ 12۔ ماہروش نے وال کلاک میں وقت دیکھا تو وہ بے یقین لہجے میں بڑبڑائی، میں تو قبر کھدوانے کا سوچ رہا تھا، مگر شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ ایبک نے مزید کہا، مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا مجھ سے؟ ماہروش کے چہرے پر فکرمندی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ ایبک خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا، وہ کسی اور چیز کی توقع کر رہا تھا، مگر یہاں تو سین ہی الٹا تھا۔ کل پڑھ لینا، ایک بار قضا ہو گئی تو کیا ہوا؟ ایبک شانے اچکا کر بولا، تو میرا سر۔ ماہروش کچھ کہنے والی تھی مگر سر میں اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ یہ پی لو، سر درد جلدی سے ختم ہو جائے گا۔ ایبک اپنی جگہ سے اٹھتا سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا تو گلاس کو دیکھ کر ماہروش کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ نظر اٹھا کر ایبک کو دیکھنے لگی، اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ ایبک اس کے بدلتے تاثرات نوٹ کرتا کچھ کہنے والا تھا جب ماہروش نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ ایبک نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے؟ ماہروش بیڈ سے اٹھتی بے یقین نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ تمہیں اب کون سا دورہ پڑ گیا؟ ایبک چڑھ کر بولا، تمہاری ماں نے میری ڈرنک میں کیا ملایا تھا؟ ماہروش بے تاثر لہجے میں اس سے گویا ہوئی تو ایبک چپ ہو گیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ تمہاری ماں نے میری ڈرنک میں کیا ملایا تھا؟ جو اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں۔ ماہروش چیخی تو ایبک نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ بات کرو، ایبک نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آہستہ بات نہیں کروں گی، تم لوگ جیسے خود ہو مجھے بھی ویسے بنانا چاہتے ہو نا۔ تم اور تمہاری ماں کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی اور اللہ جانے اور کیا کچھ کیا ہوگا تم نے میرے ساتھ۔ ماہروش ہسٹریکل انداز میں چیخنے لگی تو ایبک تڑپ کر اس کو دیکھنے لگا۔ شٹ اپ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ ماہروش کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میرا کوئی قصور نہیں، اس لیے مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ، اور کل رات جو ہوا اس کے بعد تو تمہیں نارمل ہو جانا چاہیے۔ ایبک اس کے پاس کھڑا ہو کر بولا تو ماہروش رونا بھول کر چونک کر ایبک کو دیکھنے لگی۔ کیا تلک؟ ماہروش کی زبان لڑکھڑائی۔ مطلب کل تم پوری ٹن تھی؟ ایبک نے سسپینس پھیلایا۔ بکواس مت کرو، ماہروش نے اس کو گھورا، کل تمہارا موڈ بہت عاشقانہ تھا۔ ایبک نے اپنا ہاتھ اس کے بائیں گال پر رکھا۔ تم مذاق کر رہے ہو، ماہروش نے جھرجھری لیے کہا۔ مذاق کیسا اور کیوں؟ کل تو ہمارے درمیان بہت یادگار مناظر ہوئے ہیں۔ ایبک کہتا سائڈ ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھا کر ماہروش کو تصویریں دکھانے لگا تو ماہروش کے 14 طبق روشن ہوئے۔ ڈیلیٹ کرو ابھی کے ابھی، میں جانتی ہوں تم نے ایڈٹ کیے ہیں تصویریں، ورنہ میں اتنی اوور کبھی نہیں ہوئی اور نہ بن سکتی ہوں۔ ماہروش کا پورا چہرہ لال قندیاری ہو گیا تھا۔ ویڈیو بھی ہے جس میں تم گانا گا رہی ہو۔ ایبک زج کرتی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، میں گانا نہیں گاتی اور نہ مجھے گانا آتا ہے۔ ماہروش کو کمپکپی سی طاری ہونے لگی، دل الگ زور سے دھڑک رہا تھا۔ کم مسز آبن، اب زیادہ ڈرامہ مت کرو، میرے کپڑے نکالو، ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ ایبک نارمل لہجے میں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاید تم نے میری بات سنی نہیں تھی، میں نے کہا مجھے میرے گھر جانا ہے، ماہروش نے سخت لہجے میں کہا۔ اپنی ٹون نارمل کر کے مجھ سے بات کیا کرو، شوہر ہوں، تمہارا کوئی غلام نہیں۔ اگر اتنی نیک پروین بنتی ہو تو شوہر کے حقوق کا بھی پتہ ہوگا۔ اور ہاں ایک بات میں بتا دوں، اگر میری عزت میرا احترام نہیں کرو گی تو یہ نمازیں، یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں۔ جب مجازی خدا تم سے ناراض ہوگا تو حقیقی خدا کیسے راضی ہوگا؟ ایک شوہر کا اپنی بیوی پر بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے اب تمہیں ہمارے درمیان موجود رشتے کو سمجھ جانا چاہیے۔ ایبک اس سے زیادہ سخت لہجہ اپنائے کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا مقصد ماہروش کا دھیان دوسری جگہ کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کل رات کے بارے میں سوچ سوچ کر کسی ٹراما میں چلی جائے، جو بھی تھا۔ اس کو ماہروش کا رونا گوارا نہیں تھا۔ اس کو کیا ہوا ہے آج؟ بڑے حقوق یاد آ رہے۔ ایبک کے جانے کے بعد ماہروش حیرت سے بڑبڑائی، مگر پھر جب کل والا واقعہ یاد آیا تو اس کو اپنی طبیعت بگڑتی محسوس ہوئی۔ تو تم؟ یامین گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے ماہروز کو دیکھ کر اس کو کچھ حیرانی ہوئی جس کو چھپا کر وہ محض اتنا بول پایا، جی آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔
مہروز نے یامین کو دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، اگر اتنا انتظار تھا تو آ جاتی خالہ کے ساتھ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ منہ سے نکلا، آپ کو میرا وہاں آنا پسند نہیں ہوتا نا، تبھی میں نہیں آئی۔ مہروز نظریں جھکا کر بولی، یہ اچھا ہے، آؤ خود نہ پھر الزام مجھ پر ڈال دو۔ اس کی بات پر یامین سر جھٹک کر بولا تو مہروز نے شکایتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ الزام نہیں ہے، میں جب وہاں آتی تھی تو کون سا آپ مجھ سے بات کرتے تھے، اور یامین میرا بیٹا آ گیا۔ مہروز کچھ کہنے والی تھی، جب فضل نے یامین کو دیکھا تو خوش ہوتی اس کے پاس آئی۔ جی امی، کیا ہو گیا ہے؟ یامین ہلکی مسکراہٹ سے بولا، تمہیں کیا پتا ہم کتنے پریشان ہوتے تھے تمہیں وہاں ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھ کر۔ فضل اس کا ماتھا چوم کر بولی، میں فریش ہو جاؤں؟ یامین نے کہا، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے تھے۔ مہروز نے کہا تو یامین کی نظریں فضل پر پڑی جس کے چہرے کے تاثرات مہروز کی بات پر بھی نارمل تھے۔ ہمّا یامین بس اتنا بولا، عائشہ تمہارے ساتھ تھی، پھر وہ نہیں آئی کیا؟ فضل نے عائشہ کو نہیں دیکھا تو پوچھا، وہ ماموں کی طرف چلی گئی، یامین نے بتایا۔ اچھا، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں تب تک، فضل نے مسکرا کر کہا تو یامین اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا، مہروز یامین کے ہمقدم ہوتی بولی تو یامین رک کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ یامین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ مہروز ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور میرے کپڑے تم نے کیوں نکالے؟ یامین نے گہری سانس کھارج کے پوچھا۔ میں آپ سے ملنے آئی تھی اور کپڑے نکالے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مہروز کو یامین کا ایسے پوچھنا پسند نہیں آیا۔ تمہیں میرے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، یامین نے کہا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ میں نے اس دن جو آپ سے کہا تھا اس کی معافی میں بہت بار مانگ چکی ہوں، پھر آپ کیوں اتنا روڈلی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ مجھے ہرٹ ہوتا ہے۔ مہروز شکوہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، تمہیں ہرٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بس کزنز ہیں، کسی ایک کزن کی باتیں تمہیں بری نہیں لگنی چاہیے۔ یامین نے کہا، آپ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں نا؟ مجھے پتا تھا آپ بس کسی موقع کی تلاش میں تھے، جو بدقسمتی سے میں نے دے ڈالا تو اچھا ہے، صحیح ہے، میں بھی آپ سے اب کبھی بات نہیں کروں گی، مہروز نم لہجے میں کہتی جانے لگی تو یامین نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یامین نے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، روٹھے لہجے میں بتایا گیا۔ کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کرتی ہے؟ یامین نے دوسرا سوال کیا۔ آپ کی کیا لگتی ہے وہ؟ مہروز نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ وہ کون؟ یامین ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ نتاشا، مہروز نے نام بتایا۔ ڈاکٹر نتاشا، یامین چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نتاشا، مہروز نے چبا چبا کر اس کا نام لیا۔ ان کا کیا ذکر یہاں؟ یامین سمجھ نہیں پایا۔ وہ آپ کو اور آپ اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ مہروز کی آنکھوں میں شک ابھرا۔ ہم کلیگز ہیں، آپس میں ایسے ہی رہتے ہیں، یامین نے نارمل لہجے میں کہا۔ ایسے ایک جیسے نہیں ہوتی، وہ کچھ زیادہ آپ سے چپکتی ہے، مہروز نے کہا۔ بہیو، یامین نے اس کو ٹوکا، اس کی وجہ سے آپ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں۔ مہروز رونے کے در پر تھی۔ لک، وہ ایک اچھی ڈاکٹر ہے، میں نہیں چاہوں گا تم اس کے یا کسی کے بارے میں ایسے بات کرو، یامین نے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ اس سے 20 قدموں کے فاصلے پر رہا کرے، وہ جس راستے سے گزرے آپ وہ راستہ بدل دیا کرے، وہ جو گلاس یوز کرے آپ وہ گلاس توڑ دیا کرے، وہ اگر آپ سے بات کرنا چاہے تو میں آپ مصروفیت کا بہانہ بنا کر اٹھ جایا کرے، مہروز نے کہا تو یامین ہونکا بنا اس کو دیکھنے لگا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ یامین نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیونکہ میں بول رہی ہوں، مہروز کا لہجہ حتمی تھا۔ اور تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ یامین سینے پر بازو باندھتا اس سے جواب طلب ہوا۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری وہ ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے، مہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ لگتا ہے رات نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس کی ایسی بچکانہ باتوں سے یامین بس یہی اندازہ لگا پایا، میری نیند کو چھوڑے، آپ نے تو وہاں ہاسپٹل میں اپنی نیند پوری کر لی نا، تو اب جلدی سے تیار ہو کر لنچ کرنے آ جائے گا، پھر آپ نے مجھے میرے گھر بھی ڈراپ کرنا ہے۔ مہروز کسی ملکہ کی طرح اس کو حکم سناتی چلی گئی۔ جی ملکہ عالیہ، مجھ بندہ بشر کو اور کوئی کام ہے بھی کہاں؟ یامین سر چھٹک کر بڑبڑاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آج مہروز اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کہ تم نے اپنی ماں سے پوچھا تھا، انہوں نے کس چیز کا بدلہ لیا مجھ سے؟ مہروز سپاٹ لہجے میں ایبک سے بولی جو باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ امّو، ایبک ہاتھ میں گھڑی میں پہنتا بس یہ بولا، تو بتاؤ کس چیز کا بدلہ لیا انہوں نے مجھ سے؟ مہروز کا انداز بیلچک تھا، پر اس کے سوال پر ایبک صبح کے بارے میں سوچنے لگا۔ تو صبح ایبک کی آنکھ کھلی تو مہروز ایک ہی پوزیشن میں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آرام سے مہروز کا سر اپنے سے ہٹا کر تکیے پر رکھا اور خود کچھ سوچ کر کمرے سے باہر آیا۔ آپ نے کیا پلایا تھا کل میری بیوی کو؟ ایبک سیدھا مسز غازیان کے کمرے میں آ کر بولا، جہاں ملازمہ شاید ان کے پام کی ڈریسنگ چینج کر رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے، اپنی اس بیوی کا ذکر میرے سامنے نہ کرو تو اچھا ہے۔
مسز غازیان نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس سے اور میں کیا جان سکتا ہوں اتنی گھٹیا حرکت کی وجہ؟ پہلے آپ نے اس کے پاس بےہودہ سا ڈریس بھیجا پہننے کے لیے، پھر آپ نے اس کو ڈرنک کروائی۔ کیوں؟ ایبک بولا نہیں بلکہ دہاڑا تھا، جس پر مسز غازیان نے ناگوار نظروں سے اس کو دیکھا۔ تم باہر جاؤ، مسز غازیان نے ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں ماں ہوں تمہاری ایبک، اپنی ٹون سنبھال کر مجھ سے بات کرو۔ اس کل آئی لڑکی کی وجہ سے تم آج مجھ سے بد اخلاقی کر رہے ہو۔ مسز غازیان نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا تو ایبک نے اضطراب کی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سوری مگر آپ نے بہت خراب حرکت کی ہے، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ ایبک سنجیدگی سے بولا، یہ دیکھو۔ مسز غازیان نے اس کی توجہ اپنے پاؤں کی طرف کروائی۔ یہ کیسے ہوا؟ ایبک کی نظر اب پڑی تھی۔ تمہاری بیوی کی کرم نوازی ہے۔ ایک ٹیبلٹ کیا دی، حد درجہ آپے سے باہر ہو گئی اور ایسا اوور ریئیکشن کیا کہ میں اپنی دوستوں کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی۔ مسز غازیان دانت پیس کر بولی، آپ نے اس کو کون سی اور کیوں ٹیبلٹ دی؟ وہ ان سب کی عادی نہیں، وہ ہماری جیسی نہیں۔ آپ یہ بات جان لیں، یاد کر لیں، مجھے کوئی سنگین فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ ایبک دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اس کو ماہ روش کی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہے کیا اس میں جو تم اس کے لیے اتنے دیوانے ہو گئے ہو؟ ایک معمولی سی لڑکی ہے جس کو پہننے اوڑھنے تک کا جنگ نہیں۔ میں یہاں پاکیزہ کو برداشت کرتی ہوں، وہی غنیمت جانو تم سب، مگر اس کو میں ایک لمحہ برداشت نہیں کروں گی۔ مسز غازیان نفرت انگیز لہجے میں گویا ہوئی، روایتی ساسو یا سٹار پلس ڈراموں جیسا رویہ مت بنائیں اپنا، اور دوسری بات یہاں پاکیزہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کو آپ برداشت نہیں کر رہی بلکہ وہ آپ کو برداشت کر رہی ہے۔ مت بھولو کہ اس گھر میں 1.5 سے زیادہ حصہ پاکیزہ غازیان کا ہے۔ پارس صدیقی کا یہ گھر تھا جس نے مسز فاروقی بننے کے بعد اپنا گھر پاکیزہ کے نام کیا تھا۔ اس کے 18 سال کے ہونے کے بعد آپ لوگ نے اس سے سائن کروانے چاہے تھے مگر ایسا ہو نہیں پایا۔ سب جانتا ہوں میں، اس لیے جو راز ہے اس کو راز رہنے دے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسز فاروقی نے کیوں اس گھر کا آدھا حصہ ڈیڈ کے نام کیا تھا، کیونکہ ڈیڈ پاکیزہ کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہ تھے۔ ایبک سنجیدگی سے بولا تو مسز غازیان حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ تم ہوش میں ہو؟ مسز غازیان نے اس کو گھورا۔ میں یہاں کوئی فضول بات کرنے نہیں آیا، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میری بیوی سے آپ نارمل رویہ کریں، اپنی دوستوں سے اس کو دور ہی رہنے دے۔ ایبک سپاٹ لہجے میں کہتا جس تیزی سے ان کے کمرے میں آیا تھا، اس تیزی سے باہر نکل بھی گیا۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہاری ماں کے یہاں چھوڑ آتا ہوں۔ ایکسر اٹک کر بولا، کیا سچ میں؟ مہاروش کی ساری اداسی بھگ سے اڑ گئی۔ مگر میں شام کو واپس لے جانے آؤں گا، ایبک نے بتایا۔ دن کے 2 بج رہے ہیں اس وقت اور میں اتنی جلدی واپس نہیں آؤں گی، کچھ دن وہاں رہوں گی، مہاروش نے جتانے والے انداز میں کہا۔ ہر بات پر اعتراض کرنا ضروری ہے کیا؟ اپنے طنز کیا۔ ضروری نہیں ہے، اس لیے جو میں نے کہا ہے اس پر چپ رہو، مہاروش آرام سے کہتی وارڈروب سے اپنا عبایا اٹھانے لگی تو چند تصویریں نیچے گریں۔ یہ کس کی ہیں؟ مہاروش ایک چور نگاہ ایبک پر ڈال کر بڑبڑاتی تصویریں اٹھا کر دیکھنے لگی تو اس کا منہ حیرت سے کھلنے لگا، کیونکہ یہ ایبک کی کچھ بولڈ پکس تھی کسی ماڈل کے ساتھ۔ جہاں ایبک بنا شرٹ کے تھا وہیں وہ ماڈل کافی قابل اعتراض کپڑوں میں تھی جو بقول ان کے فیشنیبل ڈریس تھا۔ استغفر اللہ، پکا جہنم میں جائے گا۔ مہاروش اپنی نظریں فوٹوز سے ہٹاتی ایبک کے سر پر کھڑی ہوئی۔ یہ تمہاری تصویریں میرے وارڈروب میں کیا کر رہی ہے؟ مہاروش نے وہ تصویریں اس کے سامنے کی۔ اوہ، یہ تمہاری طرف تھی، میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تھینکس، ایبک چونک کر پھر خوشگوار لہجے میں کہا تو مہاروش نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ یہ کیسی واہیات تصویریں ہیں جو تم نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں؟ مہاروش کہے بنا نہ رہ پائی۔ واہیات سیریسلی؟ ایبک گھور کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیا تمہارے اندر خوف خدا نہیں؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے اسلام میں گائکی حرام ہے، پھر تم کیوں ایسی زندگی جی رہے ہو؟ مہاروش اس کے پاس بیٹھ کر پہلی مرتبہ نرم لہجے میں بولی، میرا اس وقت لیکچر سننے کا کوئی موڈ نہیں، اگر تمہیں آنا ہے تو جلدی کرو، مجھے اپنا سانگ بھی ریکارڈ کروانے جانا ہے۔ ایبک اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی ناگواری سے بولا، اگر تمہیں مجھے یا اپنی اس زندگی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کس کو چنو گے؟ میں نے ایسی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میری خواہش وہ مرد تھا جو صوم و صلات کا پابند ہو، ایسا نہیں جو اپنے اصل سے بہت دور اور گمراہی کے زیادہ قریب ہو۔ مہاروش نے سنجیدگی سے کہا تو ایبک ٹھڈی پر ہاتھ رکھتا خاموش نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ میری خواہش تو تم بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی مجھے تم ملی نا، تو تم نے کیا چاہا تھا وہ اب بھول جاؤ، جو پایا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ میں نے ان گزرے 3 ماہ میں کبھی شوہر کی حیثیت سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی اور نہ تمہیں ایسا کہا کہ تم خود میں چینج لاؤ، اور میں تم سے بھی یہی امید کروں گا
کہ تم میری زندگی میں دخل اندازی نہ کرو، یہ اچھائی کا پارٹ مجھے مت پڑھاؤ، میں جیسا ہوں خوش ہوں، ہم دونوں آج سے اپنی زندگی کے اصول بناتے ہیں، نہ تم مجھ سے سوال جواب کیا کرو نہ میں کروں گا، نہ تم میری ایکٹیویٹیز میں نقص نکالا کرو اور نہ میں تمہاری ایکٹیویٹیز میں سے کوئی نقص نکالوں گا، نہ تم میرے لیے خود کو بدلو اور نہ ایسی کوئی امید مجھ سے رکھو۔ ایبک جواباً گہرے سنجیدگی سے بولا تھا، ٹھیک ہے، مگر میں اپنے سامنے ایسی چیزیں برداشت نہیں کروں گی۔ مہاروش کا اشارہ ان تصویروں کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں نظر نہیں آئے گی، ایبک نے بنا تاخیر کیے کہا، آج کے بعد تم میری ایکٹیویٹیز میں نقص نہیں نکالو گے اور نہ میں تمہاری ایکٹیویٹیز میں سے کوئی نقص نکالوں گی، یاد سے رول ہے، یاد رکھنا۔ مہاروش سنجیدگی سے یاد دہانی کرواتی اٹھ کھڑی ہوئی، جب تم نے تو بابا سائیں اور دادا سائیں نے حویلی سے نکال دیا تھا، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خرم نے شازم کو حویلی میں دیکھا تو سخت لہجے میں پوچھا، ہمیں آپ کی یاد آ رہی تھی تو ہم ساری دیواریں توڑ کر آپ کے دیدار کے لیے پہنچ گئے۔ شازم اس کے ہی انداز میں بولا، شٹ اپ، تم ہمارے منہ نہیں لگو تو اچھا ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ تم نے ہمارے بارے میں کیا گوہر افشانی کی ہے۔ خرم نے گھور کر کہا، اچھا پھر یہ بھی پتہ ہوگا ہم نے ایسا کیوں کیا۔ شازم دلچسپ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، یہ تم ہیما لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ خرم اس کی بات نظر انداز کرتی چڑ کر بولی، کیونکہ آپ جو کرتی ہیں، سوچا ہم بھی ذرا استعمال کر کے دیکھ لیں۔ شازم نے جواب دیا، شازی ہمیں غصہ نہ دلاؤ اور بابا سائیں سے معافی مانگو، جو تم نے کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ خرم نے سنجیدگی سے کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے معافیاں مانگتا پھروں، اور تم بھی اپنی ٹون سنبھال کر بات کرو، فیوچر ہسبینڈ ہوں تمہارا۔ شازم بنا لحاظ کیے بے باکی سے بولا، فیوچر ہسبینڈ مائے فٹ۔ خرم نے اپنا سر جھٹکا، فیوچر ہسبینڈ مائے فٹ نہیں بلکہ ہیڈ کراؤن ہوتا ہے، اس لیے مائے فیوچر ہسبینڈ ہیڈ کراؤن بولو۔ شازم نے مزہ سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، لگتا ہے بابا سائی کا تھپڑ بھول چکے ہو۔ خرم نے طنز کیا، ہاں، میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ پر سوار نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس اور بھی بڑے بڑے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ شازم سکون سے بولا، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ خرم تب کر کہتی جانے لگی، اچھا سنو تو۔ شازم نے اس کو جاتا دیکھا تو آواز دی مگر خرم نے نظر انداز کیا۔ حور، اب کی شازم نے دل کی گہرائی سے اس کا پکارا تو جانے کیوں خرم پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جس پر شازم مسکرا کر چلتا اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ مجھ سے شادی کرنے کا بہت فائدہ ہوگا تمہیں، شازم نے کہا، اس فضول بات کی وجہ سے ہمیں روکا تھا۔ خرم نے دانت پیسے، فضول نہیں، اہم نکتہ ہے۔ اب دیکھو جب تمہاری شادی اس خبیث شہریار سے ہوگی تو تمہیں یہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں جانا پڑے گا، پھر کیا پتہ شہریار اور اس کے گھر والے جانے کیسے ہوں، تمہیں تمہاری مرضی سے یہاں آنے بھی دے یا نہیں، ہو سکتا ہے بس عید پر آنے کی اجازت دے یا ہو سکتا ہے تمہارا یہاں سے بائیکاٹ کر لے جہاں اب تم اس وقت راج کر رہی ہو، پھر یہاں غیروں کی طرح مہمان بن کر آنا پڑے گا، اور ہمیں تو پتہ ہے تم حد درجہ فوہڑ ہو، بس فیشن کا میک اپ کا پتہ ہے، مگر وہاں تمہیں سارا وقت باورچی خانے میں گزارنا پڑے گا۔ سنا ہے وہاں شوہر کے لیے بیوی کھانا پکاتی ہے، کوئی ملازمہ نہیں، اور شہریار ہے بھی فوڈی، جہاں تمہارا تیسرا نوالا ہوگا وہاں اس کی پانچویں روٹی ہوگی۔ روٹیاں پکانا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ تمہیں اندازہ ہوگا، مگر شہریار کھانے کے معاملے میں تم سے فرمائش کرے گا پر میں نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اپنا معدہ اور پیٹ جان سے زیادہ پیارے ہے۔ مجھ سے اگر شادی کرو گی تو پہلے کی طرح حکمرانی کرو گی، یا اس سے زیادہ بھی، کیونکہ اب تم بیٹی ہو پھر بہو ہوگی، تمہارا رتبہ بلند ہوگا۔ چھوٹی اماں سائی تم پر غصہ بھی نہیں ہوں گی، اور اگر تمہیں پھر بھی دوسرے گاؤں جانے کا شوق ہے تو ایز یو وش، میری بھی کسی شہری چالاک لڑکی سے شادی ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں کمی تھوڑی ہے لڑکیوں کی، وہ تو اپنے شوہر کے گھر میں کسی کا آنا جانا برداشت ہی نہیں کرتی۔ شازم بڑی چالاکی سے اس کو ایموشنلی بلیک میل کرتا اس کا برین واش کرنے لگا تو خرم لاجواب ہوئی تھی، اس نے تو اتنی گہرائی سے کچھ سوچا ہی نہیں تھا، تبھی وہ شازم کے بنائے ہوئے جال میں پھنس بھی چکی تھی، جس کی اندازہ شازم کو بخوبی ہو گیا تھا۔ ہم تمہاری باتوں پر اعتبار کیوں کریں، تم تو جھوٹ بولنے پر ماہر ہو۔ خرم خود کو کمپوز کرتی بولی، تم یہاں کی کسی ملازمہ سے پوچھو کہ جب مردانہ کھانے میں شہریار آتا ہے تو کیا کچھ یہاں سے نہیں جاتا، مگر جب برتن خالی واپس آتے ہیں تو کسی کو برتن دھونے کی بھی ضرورت بھی نہیں پڑتی، شہریار اتنی صفائی سے صاف جو کرتا ہے۔ شازم آرام سے بولا، مگر خرم کو جانے کیوں رجھوری سی آئی، اس کو اپنا برائٹ فیوچر جانے کیوں ڈارک نظر آنے لگا۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے تم مہمانوں کے نوالے گنتے ہو۔ خرم نے افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھا، مرضی ہے بھئی اب تمہاری، مجھے جو سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا،
اب تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ شازم شانے اچکا کر کہتا اس کی سائڈ سے گزر گیا، مگر اس کی باتوں سے ہرم کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ بعد جاری ہے۔ ایپیسوڈ 45 کیا کر رہی ہو؟ داؤد بہارے کے کمرے میں داخل ہوتا اس سے استفسار ہوا۔ پیپرز کی تیاری، بہارے نے بتایا۔ کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ داؤد اس کے پاس بیٹھ کر بولا، ابھی تو نہیں، پر جھک پڑے گی تو آ جاؤں گی۔ بہارے نے مسکرا کر کہا تو داؤد نے اس کے گال پر ابھرے کھم پر بوسہ دیا تو اس نے اپنی نظریں جھکا دی۔ میں تم سے ایک بات کرنے آیا تھا۔ داؤد واپس اپنی پوزیشن پر آتا بتانے لگا۔ کون سی بات؟ بہارے کتابیں بند کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاتھ دو اپنا۔ داؤد نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی تو بہارے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ دیکھو بہارے، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں تم سے زیادہ کسی چیز کی توقع نہیں کر رہا، مگر میں چاہتا ہوں تم مجھ پر اعتبار کرو۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ بہارے اس کی بات کے درمیان میں بول پڑی۔ پہلے مجھے بولنے دو۔ داؤد گہری سانس خارج کر کے بولا تو بہارے نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ دیکھو، جب تک ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے تب تک ہمارا گزارا ناممکن ہو جائے گا۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اعتبار کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا گھبرانا جائز ہے، مگر یار جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو گھبرانا کیسا؟ داؤد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کو اپنی بات سمجھانی چاہی۔ میں اس لیے نہیں گھبرا رہی کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، بہارے نے کہا۔ پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ داؤد نے جاننا چاہا۔ آپ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں، بہارے نے کہا تو داؤد ہنس پڑا۔ میں خود کو تمہاری جگہ کیسے رکھوں؟ میں تو لڑکا ہوں نہ چلی۔ داؤد اس کے ماتھے پر چپت لگا کر بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی خواہش سب کو بتا دینا ہے تو آپ بتا دیں۔ بہارے نے کچھ سوچ کر کہا، اٹس لائک اے گڈ گرل۔ داؤد خوش ہو کر بولا، اگر آپ کے گھر والے نہیں مانے تو؟ آپ کی ماں، آپ کے بابا، پھر اور بھی تو رشتے دار ہوں گے نا۔ اگر سب نے اعتراض اٹھایا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ پھر میرا کیا ہوگا؟ بہارے نے اپنا ڈر بیان کیا۔ میری ماں تو بہت سویٹ ہے، لائک یو، اور میرے بابا بھی بہت اچھے ہیں، لائک می۔ تھوڑی خفگی ظاہر کریں گے مگر پھر راضی ہو جائیں گے۔ داؤد نے مسکرا کر آرام سے کہا، جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ اور باقی سب؟ بہارے کو سکون نہیں ملا۔ بابا صاحب مان جائیں گے تو باقی سب کو منانا ان کا کام ہوگا۔ میرے دادا صاحب بہت سختگیر انسان ہیں، مگر چاہے کچھ بھی ہو جائے گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ داؤد اس کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھا کر بولا، ایسی باتیں مت کرے۔ بہارے نے ٹوکا، نہیں کرتا میں، مگر تمہیں نہیں لگتا ہمارے نکاح کو بہت عرصہ ہو گیا ہے؟ چوہے بلی کا کھیل ختم کر کے ہمیں نارمل میاں بیوی والا بیہیو کرنا چاہیے، داؤد نے کہا تو بہارے ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ تو کیا ہم نارمل بیہیو نہیں کرتے؟ بہارے نے الجھ کر پوچھا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں ہمیں اب ہمارے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا پتا میرے گھر والے اپنے پوتا پوتی کو دیکھ کر جلدی مان جائیں۔ داؤد شریرانہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تو بہارے کا پورا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جس کو محسوس کر کے داؤد کا جاندار قہقہا فضا میں گونجا تھا۔ اے میربا، میربا۔ خرم جو اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے گیا تھا، واپسی پر گھر جاتے ہوئے اس کی نظر پیدل چلتی میرب پر پڑی تو زور شور سے اس کو آوازیں دینے لگا۔ آپ؟ میرب نے پلٹ کر خرم کی گاڑی کو دیکھا تو حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ خرم سے ملاقات اس کی بہت وقت بعد ہوئی تھی۔ ہاں میں بے وفا، تم بتاؤ کہاں غائب ہو گئی تھی، اور تم نے اپنا یونی پھر سیل نمبر کیوں چینج کر دیا؟ تمہیں اندازہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا اور کتنا تلاش کیا؟ خرم گاڑی سے باہر نکلتا ایک سانس میں بولا، پہلے سانس تو لے۔ میرب اس کے انداز پر ہنسی، لو لیا سانس، اب تم بتاؤ۔ خرم گہری سانس فضا کے سپرد کرتا سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، میں نے اپنا سیل نمبر چینج نہیں کیا، میرا موبائل گم ہو گیا تھا تو میں نے وہ نمبر بند کروا کر دوسرا یوز کرنا شروع کیا۔ میرب کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے سمجھائے۔ اور یونی؟ خرم نے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھا۔ میری وہاں کزن پڑھتی تھی، میں نے تبھی اس یونی میں داخلہ کروایا، مگر جب اس نے یونی چھوڑ دی تو میں نے اپنا ایڈمیشن دوسری یونی میں کروا لیا تھا، میرب نے بتایا۔ کزن؟ سیریسلی؟ میں نے تو ایک مرتبہ بھی تمہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھا اور تم نے اس کے لیے یونی چینج کی؟ براوو، خرم سر جھٹک کر بولا، ہمارا ڈپارٹمنٹ الگ تھا تبھی، میرب نے بتایا۔ اچھا، چھوڑو میرے ساتھ آؤ، خرم نے کہا۔ آپ کے ساتھ پر کہاں؟ میرب ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ تم اس وقت پیدل کہاں جا رہی تھی؟ خرم نے الٹا اس سے سوال داغا۔ گھر جا رہی تھی، یہاں سامنے ہی ہے، پاس والے بک سٹور آئی تھی، کچھ کتابیں چاہیے تھی۔ میرب نے اس کی توجہ اپنے ہاتھ میں موجود کتابوں پر کروائی۔ اچھا، پر ابھی تم میرے ساتھ کیفے چلو، خرم نے کہا۔ کیفے پر کیوں؟ میرب نے بے تکا سوال کیا۔ لوڈو کھیلنے، آف کورس یار، کافی پینے، خرم نے دانت پیس کر کہا۔ او اچھا، سوری، مگر آج نہیں۔
फिर कभी मीरब ने इनकार करना चाहा। तुम वैसी की वैसी हो मगर हद है, एक कॉफ़ी पीने की फरमाइश की है, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा जो ऐसे इनकार कर रही हो। खुर्रम बदमज़ा होता बोला, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। तभी कहा। मीरब ने वजह बताई। व्हाट एवर, मैं ड्रॉप कर दूंगा, तुम बैठो गाड़ी में। खुर्रम फ्रंट सीट का डोर खोलकर बोला तो मीरब कशमकश में मुब्तला होती तनकीदी नज़रों से आसपास देखा। कोई नहीं है, अब बैठ जाओ। खुर्रम नफ़ी में सर को जंबिश देता बोला तो मीरब खिसियानी सी हो गई। वैसे मुझे पहचाना कैसे आपने? मेरी तो पुश्त आपकी तरफ थी। मीरब को अचानक ख्याल आया तो गाड़ी में बैठकर पूछने लगी, सिंपल सी बात है, मैंने ज़्यादातर तुम्हें गुलाबी रंग में देखा और हिजाब में तो मुझे पता चल गया ये तुम होगी। खुर्रम ने कहा तो मीरब की नज़र अपने कपड़ों पर गई। वह आज गुलाबी कुर्ता कमीज़ और वाइट पाजामे में थी। हिजाब भी उसका वाइट था, जबकि कंधों पर काली चादर थी। फिर भी ये आपका गुमान भी हो सकता था। श्योर कैसे हुए आपकी ये मैं ही हो सकती हूँ? मीरब को तजस्सुस हुआ। अब यह तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लगा ये तुम होगी तो तुम हुई। खुर्रम शाने उचकाकर बोला तो इस बार मीरब चुप हो गई। अय रोश, मेरी बच्ची कैसी हो? अरोश ने महारोश को घर में दाखिल होता देखा तो उसके वारी सदके हुई। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बाकी सब भी घर पर हैं। महारोश नकाब उतार कर एक तायराना नज़र पूरे घर में डालकर पूछने लगी। यमान और बाबा बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी है, सामान भी बाहर है, पर रोज़ घर पर है। तुम ये बताओ अकेले आई हो? अरोश ने बताने के बाद पूछा। जी अकेले आई हूँ, और किसको साथ लाना है? महारोश सोफे पर आराम से बैठकर बोली। तुम्हारा शौहर? अरोश ने ऐबक के बारे में पूछा। वो क्यों आता यहाँ? मुझे ड्रॉप करके अपने किसी काम से चला गया। महारोश ने बताया। तुम्हें उसको अंदर आने का कहना चाहिए था। अरोश ने कहा, मैं ऐसा क्यों करती? कौन सा हमारी नॉर्मल शादी है? महारोश सर झटकर बोली। तुम्हारा रवैया कैसा होता है उसके साथ? अरोश ने गौर से उसका चेहरा देखा। जैसा होना चाहिए, महारोश ने लापरवाही से बताया। वो शौहर है तुम्हारा, अरोश ने याद करवाया। जबरदस्ती का, महारोश ने तने हुए तासुरात से कहा। जो भी, मगर तुम्हें चाहिए उसका एहतराम करो। अगर ऐसा नहीं किया तो अल्लाह सख्त नाराज़ होगा तुमसे। अरोश ने संजीदगी से कहा। मेरा दिल उसकी तरफ माइल नहीं होता। महारोश ने बताया। बुरी बातें मत करो, वह तुम्हारा शौहर है, ऐसी बातें तुम्हें सूट नहीं करती, चाहे निकाह जैसे भी हुआ हो। मगर तुम्हें चाहिए कि यह निकाह कबूल करो और अच्छा सुलूक करो उसके साथ। अरोश ने समझाया। यह आप बोल रही हैं? आप भी खिलाफ थी और क्या भूल गई है? उसने मेरे साथ क्या किया था? महारोश बेयकीन नज़रों से उसको देखकर बोली। सब याद है, पहले मैं खिलाफ थी, मगर अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी जवान बेटी अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से अपना घर खराब करे। मेरी बात गौर से सुनो रोश, तलाक अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा बुरा अमल है। अगर ऐसा कोई तुम्हारे मन में ख्याल है भी तो उसको दिल से निकाल दो। तुम्हें यह रिश्ता हर हाल में निभाना है। औश का अंदाज बेलचक था। अम्मी, अम्मी वो बहुत बुरा है, शराब पीता है, लड़कियों के साथ उसकी फहाशी तस्वीरें हैं। वह एक सिंगर है, हमारे इस्लाम में गायकी हराम है ना। वह ये काम भी करता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी उसका लिंक है, पर वो नमाज नहीं पढ़ता। मेरे ख्याल से वो कुरान पढ़कर भूल गया है। अम्मी, कुरान पढ़कर भूल जाना भी तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। तो आप खुद सोचें, मैं ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकती हूँ जो पूरी तरह से अपने दीन से दूर और दलदल में फंसा हुआ शख्स हो। माँ रोश अजीब कैफियत में मुब्तला होती बोली। वह नमाज नहीं पढ़ता, कुरान पढ़कर भूल गया है। ये तुम्हारा मामला नहीं है रोश, अरोश ने संजीदगी से कहा। मेरा मामला कैसे नहीं? वह शौहर है मेरा, महारोश ने कहा। यह उसका और उसके अल्लाह का मामला है। वह नमाज नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? वो अपने रब के आगे जवाबदेह है, तुम्हारे नहीं, अरोश ने कहा। तो महारोश को चुप लग गई। तो आप क्या चाहती हैं? वह जैसा है उसको वैसा रहने दूँ, महारोश ने कुछ तवक्को के बाद कहा। बिल्कुल नहीं, जैसा तुमने अभी कहा कि वह तुम्हारा शौहर है तो तुम उसकी बीवी हो, कुछ फ़राइज़ तुम पर भी लागू होते हैं। तुम कोशिश कर सकती हो उसको सिरात मुस्तकीम पर चलाने की, और बेटा, नफ़रत गुनाह से की जाती है, गुनाह करने वालों से नहीं। तुम बार बार उसको ये एहसास मत करवाया करो कि तुम उसके साथ खुश नहीं। तुम उसके साथ खुश रहने की कोशिश करो और हो सकता है फिर वो खुद ही बदल जाए, उसको हिदायत मिल जाए। तुमने सुना होगा, बस एक आयत इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। वो अगर अपने दीन से दूर है तो उसको तुम मिली हो तो कोई तो मसलिहत होगी ना। क्या पता अल्लाह ने तुम्हें चुना हो उसको बदलने के लिए। तुम उसके ऐब मत देखा करो, उसके अंदर मौजूद अच्छाइयों को देखा करो। ऐसा तो नहीं ना कि उसमें कोई अच्छाई नहीं होगी, सिर्फ बुराइयां होंगी। अगर तुम उससे बस अलग होने का सोचोगी तो गुनाह का मुर्तकिब बनोगी। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए एक अच्छी बीवी बनने की। अरोश ने नर्म लहजे में उसको समझाने की एक कोशिश की। बाबा साईं ने आपके लिए अपनी पुरानी दुनिया छोड़ी थी, मगर ऐबक
وہ میرے لیے کبھی وہ سب نہیں کرے گا جیسا میں چاہتی ہوں۔ مہاروش نے آہستگی سے کہا، تم ایبک کو یمان سے کیوں ملا رہی ہو؟ مانا کہ میرے ایک مرتبہ کہنے پر یمان نے وہ سب چھوڑ دیا تھا، پر ضروری تو نہیں ایبک بھی یہ سب کرے تو پھر تم اس کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ جاؤ گی۔ پہلے تم اس سے پیار کرو، اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کے تقدس کو سمجھو، پھر ایسی کوئی فرمائش کرو۔ کیا پتا وہ تمہارے لیے نہیں مگر اپنے رب کی خوشنودی کی وجہ سے یہ سب چھوڑ دے، پھر تو مزید اچھا ہو جائے گا نا۔ آروش نے اپنی بات کہہ دینے کے بعد آخر میں اس سے پوچھا تو مہاروش نے بے ساختہ اپنا سر اس بات میں ہلایا، تو بس اپنا دل صاف کرو، اس کی اچھائیوں کے بارے میں سوچو۔ اگر دل صاف ہوگا تو رشتہ نبھانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات، یمان نے تمہیں اس کو سونپا ہے تو کچھ سوچ کر ہی سونپا ہوگا، بھلا کوئی بھی باپ ایسے ہی تو اپنی بیٹی کو راہ چلتے انسان کو نہیں دیتا نا۔ آروش نے ایک آخری کیل ٹھوکی۔ میں کوشش کروں گی، مہاروش بس یہی بول پائی۔ ضرور کوشش کرنا اور تم کمرے میں جا کر روز سے ملو۔ وہ شاید اپنے کالج کے کام میں بزی ہے تبھی نیچے نہیں آئی، میں تب تک تمہاری پسند کا کچھ بناتی ہوں، آروش نے مسکرا کر کہا، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر میربا زمان کیفے میں داخل ہوا تو اس کی نظر خرم کے ساتھ بیٹھی میرب پر پڑی تو اس کی نظروں میں بے یقینی در آئی۔ میرب وٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ زمان ایک اچٹنی نظر خرم پر ڈال کر میرب کے سر پر نازل ہوا تو اس کی اچانک آمد پر میرب گڑبڑائی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ میں، تم کون ہوتے ہو ایسا سوال کرنے والے؟ میرب کچھ کہنے والی تھی جب خرم اپنی جگہ سے اٹھ کر ناگوار نظروں سے زمان کو دیکھ کر بولا، میں تم سے بات نہیں کر رہا تو مہربانی ہوگی اگر تم میرے منہ نہ لگو تو۔ زمان نے وان کرتی نظروں سے اس کو دیکھا، تمہارے منہ لگنے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں۔ خرم نے اپنا سر جھٹکا، چلو تم میرے ساتھ، زمان نے میرب سے کہا تو اس نے جلدی سے اپنی کتابیں اٹھائیں۔ میرب کہیں نہیں جائے گی۔ خرم میرب کا ہاتھ پکڑ کر بولا، خرم میرا ہاتھ چھوڑو۔ میرب نے آہستگی سے کہا، کس حق سے تم نے میری منگیتر کا ہاتھ پکڑا ہے؟ زمان اس کا گریبان دبوچ کر بولا تو خرم بے یقین نظروں سے میرب کو دیکھا جو خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ خرم چلایا، جس پر آس پاس بیٹھے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرب ارمان زمان یمان مستقیم کی فیانسی ہے، وہ ابھی چائلڈہڈ سے۔ یو اسٹے اوے۔ تمہارے بھائی کی حرکت میں ابھی بھولا نہیں، اس نے میری بہن سے زبردستی نکاح تو کر لیا مگر وہ اس بات کو اپنی جیت نہ سمجھی۔ میری فیملی سے تم لوگ جتنا دور رہو گے اتنا بہتر ہوگا تم لوگوں کے لیے۔ زمان اس کو جھٹکے سے چھوڑ کر بولا تو خرم ایک بار پھر سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا مگر اس بار حیران میرب بھی ہوئی تھی۔ تمہاری بہن؟ خرم کے لہجے میں حیرانی واضح تھی۔ میری بہن؟ زمان دانت پر دانت جمائے کہتا میرب کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ خرم نے ایک بار بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس کے دماغ میں بس زمان کی باتیں گونج رہی تھی۔ میرب کی کسی اور کے ساتھ منگنی طے تھی، یہ بات جان کر اس کو جانے کیوں برا فیل ہو رہا تھا۔ یہ سچ تھا تو کبھی میرب نے اس سے ایسا کوئی ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو تمہارے بھائی کی حرکت میں ابھی بھولا نہیں، اس نے میری بہن سے زبردستی نکاح تو کر لیا مگر وہ اس بات کو اپنی جیت نہ سمجھی۔ میری فیملی سے تم لوگ جتنا دور رہو گے اتنا بہتر ہوگا تم لوگوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خرم کو زمان کی بات یاد آئی تو اس نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اس کو خود پر حیرت ہو رہی تھی، وہ آخر اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا تھا؟ اس نے ایک مرتبہ بھی ایبک سے ساری سچائی پوچھنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ آخر کیوں ایبک نے اس انسان کی بہن سے نکاح کیا جس کو وہ سخت ناپسند کرتا تھا؟ بگ بی نے تو میرے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے۔ خرم کو اپنی فکر لاحق ہوئی، میں سب دیکھ لوں گا، سنبھالوں گا۔ خرم اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو تسلی کروانے لگا، یا کیا کروں؟ کیا اس شازی کی بات مان جاؤں؟ خرم اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی خود سے جواب طلب ہوئی۔ اس کی سوچوں کا مرکز اس وقت شازم شاہ تھا جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچ رہی تھی اس سے شادی کرنے کا ہمارا یہ فائدہ ہے، مگر یہ سب فائدے وہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس میں اس کا کیا فائدہ؟ اور جہاں تک ہمیں معلوم پڑتا ہے شازی ہمارا خیرخواہ کبھی نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے، پھر ہم اس کی باتوں کے بارے میں کیوں سوچیں؟ ہمارے لیے ہر کوئی اچھا سوچ سکتا ہے مگر ان میں شازی نہیں آ سکتا۔ شازی کبھی ہماری خوشی نہیں چاہے گا، کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں فائدہ ہو، اور شازی کسی شہری لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں تو معلوم پڑا تھا اس کی منگنی روز سے ہو گئی ہے، تو کیا کل اس نے ہمیں بے وقوف بنایا؟ یہ مجال؟ خرم نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچی، وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ روز ہماری چھوٹی بہن جیسی ہے، ہم اس کے حق پر ڈاکہ کیوں ماریں گے؟ شازی بھی تو بچپن میں اس کے بہت آگے پیچھے گھومتا تھا، پھر اب کیوں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ ضرور اس کی ہمارے خلاف سازش ہوگی جس میں ہم کبھی نہیں پھنسنے والے۔
خرم اپنے طور پر شازم کی باتوں کی جڑ تک پہنچ کر فیصلہ کن لہجے میں خود سے بولی، شہریار اگر پیٹو ہے ابھی تو ہم اس کو بتا دیں گے کہ یہ کام شام ہمیں نہیں آتے اور نہ ہمیں اس کے لیے فورس کیا جائے۔ خرم مزہ سے کہتی آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔